हेलो, कौन? जो रात बात की थी बशीर खान रजवी बरेली शरीफ से। अच्छा, जी, क्या हुआ, सो रहे हो क्या अभी तक? मैं? अच्छा, वो आपने कहा था ना नूर हसन भाई से बात करने को, हाँ कराऊं? हाँ, कराओ कराओ। ओके, लाइन पे ही है वो, अभी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा आला हजरत समझे हो क्या? किसे? तुम्हारा आला हजरत समझे हो क्या? मैं सोता रहूंगा नमाज? नहीं, तुम जैसे, अब क्या बताऊँ, आला हजरत तो नहीं, सीधी जाओ मत, मेरी बात वरना मैं सुन। गाली दे दूंगा तो फायदा नहीं है कि नहीं, तुम मेरी जैसों बात की सुनो। तरह हूँ। बशीर भाई, क्या तुम उसको बताए हो कि शराइत तय करके बात करेगा वो? हाँ, अरे देख बात कर, और शराइत तुमने भेज दिए उसको? वो बात कर, अभी बता दे। हेलो, वो शराइत तुमने हाँ, भेज दिए मैटर उसको? क्या है, मामला क्या है, क्या हाँ, बात करनी है, बोलो। मामला तुम्हारे मुजद्दिद की गुस्ताखी पर बात करना है। शराइत भेज दिया उसको मैंने। हमारे कौन से मुजद्दिद की गुस्ताखियों पर बात करना है? तुम्हारा कौन सा मुजद्दिद है? बताइए बताइए, किसको आप पहले, हमारा सबसे मुजद्दिद पहले मानते हैं? शराइत मानेंगे। सबसे पहले शराइत जो है उस पर बात करेंगे, हाँ, ठीक है? मैंने शराइत भेज दिया उसको। उसने कहा कि हाँ, नूर हसन जो है शराइत के मुताबिक ही बात करेगा। इंशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक बात हो जाएगी। बोलिए, क्या हमारे शराइतें कहने की हैं बात और नहीं है, हमारे आपका शराइत। जो है। अच्छा, एक मिनट। जैसे आपने कहा कि तुम्हारे मुजद्दिद की गुस्ताखियों पर, अब वो गुस्ताखी उलमाए देवबंद की है या किसकी की है, थोड़ी इसकी भी वजाहत हो जाए। क्या? नहीं, पहले शराइत, मतलब पहले किसकी शराइत, गुस्ताखी की है हमारे पहले मुजद्दिद ने? शराइत, हैं? पहले शराइत, हाँ, उसके चलो बाद बात करो, है। शराइत तय करो। चलो शराइत तय करो। ठीक है, हाँ, पहले शराइत। वक्त को ज्यादा जाया नहीं करना। बकवास कर रहे हो। इसमें यार बकवास की कौन सी बात हो गई? तुम वक्त को जाया करते हो ना। इधर मेरे डर के मारे तुम अरे इधर उधर खामोश रहो भागोगे, यार। वही गोल गोल लेके मार घूमोगे। रहे हो, भागोगे अभी फोन काट के। खामोश रहो। सबसे पहले शराइत ये लड़ाई है। होगी, अरे गुफ्तगू नहीं खामोश होगी रहो। तो मैं कॉल काट ही दूंगा। अरे सर, खामोश रहो। लड़ाई वाली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है अभी मुझे। देख लेंगे कौन लड़ाई करे, अभी देख लेंगे। अभी अभी कौन लड़ाई करे देख लेंगे अभी, ठीक है? सबसे पहले शराइत ये है कि दोनों दोनों मुनाजिर सूरह मैं तो हुमज़ा की मुनाजिर नहीं हूँ। अरे खामोश तुम रहो। मुनाजिर होगे, मैं मुनाजिर नहीं हूँ। मैं मुनाजिर अपनी नहीं बात हो को ना? क्लियर कर दूं ना। लेकिन तुम मुझे मुनाजरा मुनाजिर बता रहे हो, वो मुनाजिर मुनाजरा नहीं नहीं है। करोगे? मैं तो अपने मसलक की हक्कानियत को बयान करता हूँ, तो अपने मुनाजरा नहीं अकीदे को करोगे? पेश करता हूँ। अरे यार, कोई बात, हर एक मुनाजिर होता है क्या? तू मुनाजिर है क्या अपनी जमात का? हाँ, मुनाजिर हूँ मैं। तू हाँ, मुनाजिर की मीन से वाकिफ है तू? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बताओ दलील क्यों? तू मैं दलील क्या दे मुनाजिर हूँ। सकेगा? तू मुनाजिर है? मैं अच्छा चल, तूने मुनाजिर मान लिया, सुनता। चल, कम से कम तूने अपनी जुबान से कहा, मगर मैंने नहीं कहा कि मैं मुनाजिर हूँ। हाँ, चल देवबंद के मुनाजिर, अब तुम अपनी शर्तें बताओ। ठीक है। तो मुसलमानों, जरा इस ऑडियो को गौर से अरे सुनना, खामोश रहो बस। और मैं ये दिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि जब दुनिया में खामोश अभी रहो तक तो किसी बस देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया अब जो चिल्ला, अब इस डेंगू मारेगा। गुनहगार नूर अब तेरे हसन अंदर कुछ बरकाती है रजवी से नहीं, बात अब कुछ करके है नहीं तेरे अपने अंदर, आप को, अपने चार अब कादिर को कुछ है नहीं तेरे हक अंदर। पर साबित कर दे और चार अब कादिर को खामोश हो मुसलमान जा, साबित अब कर दे। ये खामोश मेरा होगा दावा तू। है। तो अब बीच में खामोश क्यों हो बोल जाएगा दिया जब तू। मैं कोई बात कह रहा हूँ? तो अब हमें अहले सुन्नत को भी समझाना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले शराइत ये है कि दोनों दोनों मसलक के गुफ्तगू करने वाले सबसे पहले सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा, ताकि पता चले इसके कुरान उसके दिल के अंदर है कि नहीं। देखो, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये वक्त को जाया करेगा, देखो मैंने कहा था ना बशीर कि तेरा वो शराइत क्योंकि मानेगा नहीं। वहाबी देवबंदी जो है न कुरान को मानते न हदीस को मानते। तो मजबूर करो, कुरान उसको पाक, मजबूर करो कि कुरान शराइत पाक माने। की पहले आयतें पढ़ेगा, है ना? किस लिए? सिर्फ वक्त जाया करने, ताकि लोग उस रिकॉर्डिंग को छोड़ दें, आगे कर दें। ठीक है? अरे तू मेन पॉइंट पे आ जल्दी। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि तू गोल गोल घूमेगा। बशीर, ये शराइत भेज दे उसको। जल्द से जल्द तू मेन पॉइंट पर आ। हाँ, मैंने सबसे कहा ना, पहले घूमेगा शराइत तू। ये है कि दोनों सूरह नूर हुमज़ा की हसन का तिलावत इतना करेगा। डर है, इतना खौफ है पूरी देवबंदियत पर कि वो गोल गोल घूमते हैं। मेरी सुनेगा तू? मेरी सुनता क्यों नहीं? सामीन देखें, सूरह हुमज़ा पढ़ने भाग रहा है, कुरान से इसका नहीं है इसको। अरे कुरान नहीं, से मैं मोहब्बत कुछ नहीं है, पढ़ने नमाज से भी नहीं नहीं पढ़ता भाग रहा नूर हूँ। हसन। नूर हसन नमाज देख भी नहीं सुन, पढ़ता है। ना तो मुझे तेरे कुरान का नूर एतबार है, हसन ना मुझे नमाज, तेरे कलमे का एतबार है। तो ना मैं तुझसे तेरा कुरान जो सुनूंगा, कुरान ना उसी तुझसे पर। कलमा सुनूंगा। अरे क्या सूरह हुमज़ा तेरा नहीं है? सूरह हुमज़ा तेरा नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह मैंने माअज़ल्लाह, क्या सामीन कहा वो इनकारी सुन। कर दिए ये। हमारा देखिए सूरह अगर हुमज़ा से इसको मेरा कहना क्या इत्तेफाक है, नहीं है। मुझे अस्तगफिरुल्लाह किसी माअज़ल्लाह, इसने देवबंदी कहा के तेरा ना तो कुरान पर कुरान एतबार पर नहीं है।
سورہ ہمزہ ہمارا قرآن کا جو حصہ ہے. دیوبندی قرآن پڑھے گا مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں، کلمے پر اعتماد تو نہیں، تو پڑھ کیونکہ دینا، تو پڑھ دینا. یہ لا ایمان والے ہیں. سامعین دیکھیں، ان کے پاس اس نے کہا ایمان نہیں. کہ قرآن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم نے سورہ ہمزہ کا کہا، نہیں، سورہ ہم ہمزہ کسی ہمارا مذہب ہے عقیدے سے اور نہ سورہ قرآن سنیں گے، ہمزہ پر نہ نور حدیث حسن کو سنیں گے، اعتماد نہ نہیں ہے. قرآن سنیں گے. تو کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا. تو ارے بد مذہب پہلے بات تو تو کافر ہو گیا، تو کافر نے سورہ ہمزہ کا انکار کر دیا. تو پہلے پڑھ لے، ان کا کیا کہنا ہے. سورہ بد مذہب ہمزہ کا انکار کر دیا تو ہے. سنیے، کسی بد مذہب کسی بد عقیدے سے نہ تو قرآن سنو نہ حدیث سنو، کیا پتا تمہیں کہاں لے جا کے گمراہ کر ٹھیک دے. ہے، تو سنا دے. ٹھیک ہے، تو سنا دے. چل تو سنا دے. کیا پتا کہاں لے جا کے گمراہ چل تو کر سنا دے. دے. میں نہیں سنا، تو سنا دے. چل. اور صرف وہ اپنے مطلب کی بات چھانٹتا ہے. کافر، مرتد، بد مذہب، بد عقیدہ، وہابی، دیوبندی میں نے کہا تھا نا، اپنے تو مطلب صرف کی گالی دے بات گا. کو چھانٹتا ہے. پھر میں نے صرف کہا تھا نا، ایک پوائنٹ لیتا ہے، میرا دوسرا سورج پوائنٹ مر جائے چھوڑتا گا، ہے. یہ صرف نام سے ایک بات نہیں کرے موضوع گا. لیتا ہے، دوسرا موضوع چھوڑتا ہے. مر جائے گا. ایک پہلو جو اس کے مطلب کا اس کو لیتا ہے، دوسرا پہلو جو اس کے خلاف اگر ہوتا میں ہے چھوڑ چھوڑ دیتا دیا ہے. تو میری کچھ شرائط کے خلاف گیا میں، میری شکست ہوگی. ٹھیک ہے، اور شرائط کے خلاف میں نے گیا کہا تیری نا تو شکست ہوگی. بات کو ضائع کرے گا، مجھے سب معلوم ہے. میں نے کہا تھا بشیر سے کہ نور حسن مر جائے گا کفر کی حالت میں اپنے مجدد کی پوجا کرتے کرتے، لیکن شرائط نہیں مانے کیا گا. کہا تھا، شرائط نہیں مانے گا. پوائنٹ پر آ. ہاں، سیدھے پوائنٹ پر آ. تو نے کہا شرائط طے کرو، تو نے خود مانا ہے، پھر کیوں بھاگ رہا ہے شرائط سے؟ تو نے خود کہا شرائط طے کر، پھر کیوں بھاگ رہا ہے مردود جہنمی تیلی کہیں کا حرام خور بد مذہب مجھے کہتا ہے، بد مذہب مجھے کہتا ہے. اور تجھے اگر کافر کہہ دوں، گستاخ کہہ دوں تو بولتا ہے گالی دے رہا ہے. شروعات تو نے کی ہے، میں نے شرائط کی بات تو نے کہا شرائط طے کرو. تم تو ہو ہی کافر، کیونکہ گستاخ رسول کافر ہی ہوتا ہے. جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے، جو حضور کے اختیارات کا انکار کرے، جو حضور کے نور ہونے کا انکار کرے، کافر ہی ہوتا ہے یار. اچھا، اس تینوں میں کس موضوع پہ تو بات کرے شرائط طے کر بتا. شرائط طے کر کے اس تینوں موضوع میں اختیار نور. دیکھو سامعین دہی گالیاں دے رہا ہے. سور تو تیری کتاب میں لکھا ہے کسی کو سور کہنے والا گستاخ بے ادب ہے، تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے. نور حسن تو سور ہو گئے. میں نے کہا تو سن لے. تو نے کہا کس موضوع پر علم سے بات کرے گا، میں نے کہا تو سن لے. ہاں بول. اچھا بھائی جان، میں نے گالی بکی ہے کیا؟ میں نے اس کو سور وور کہا کیا؟ ریکارڈ چل رہا ہے. پوائنٹ پر آؤ، اس سے کہا دیوبندی سے کہ یہ نہیں آئے گا پوائنٹ پہ، یہ نہیں آئے گا پوائنٹ پہ، یہ پوائنٹ پہ آ نہیں سکتا میرے سامنے. یہ تو یہ اس کے حضرت بشیر بھائی، یہ تو یہ اس کے بڑے بڑے دیوبند کے ملا بھاگتے ہیں اس گناہگار نور حسن کے سامنے سے. تو یہ کیا ٹکے گا؟ یہ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا. ادھر آ ادھر آ، یہ بات کر وہ بات کر، پوائنٹ کر، یہ وہ تمام طرح کی باتوں میں الجھائے گا. صرف وقت ضائع کرے گا، وقت برباد کرے گا. تاجیے کے بارے میں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ وہی کرے گا. اب تو گول گول گھومے گا، اب تو بھاگے گا، وقت ضائع کرے گا، گول گول گھومے گا. اب تو بھاگے گا. تو اب تو دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کو شکست دے دے. تو آ جانا، شرائط طے کر دینا. مردود دیکھیں کیا مرتا ہے تیرا مجدد پوری زندگی ڈینگے مار کے مرا ہے. تو مرے بول کس موضوع پر، بول تو ان میں سے کون سے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے؟ علم غیب پر، نور و بشر پر، حدیث پر، اختیار رسول پر، ختم نبوت پر. علم غیب بات کروں گا پہلے شرائط. ہاں تو بول 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 نا کیا شرائط کرے گا. ہاں، اب بیچ میں بک بک مت کرنا مردود کی طرح. ٹھیک ہے، چل میں شرائط بھیج رہا ہوں. شرائط تیرا دعویٰ ہوگا. ارے ایسی بول دے آڈیو میں، شرائط بھیجنے کی ضرورت نہیں. ارے شرائط بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایسی بول آڈیو میں بول، پھر بھاگ رہا ہے. تاکہ عوام اہل سنت کو سب سمجھ آئے. پھر بھاگا، بھیجنے کی ضرورت نہیں، آڈیو میں بول. پھر بھاگا. خاموش رہا، آڈیو میں بول، آڈیو میں بول. خاموش رہا. ہاں آڈیو بول رہا ہوں. چلو بول رہا ہوں. چل شرائط علم غیب بات کرے گا نا. اب دیکھو، ارے خاموش تو رہنا تو. خاموش رہے گا جب میں بولوں گا. میں علم غیب پر شرائط تجھے بتا رہا ہوں. تیرا دعویٰ ہوگا علم غیب پر، تیری دھجیاں اڑاؤں گا. دیکھا بھی میں. ٹھیک ہے، علم غیب پر دعویٰ ہوگا میرا. سب سے پہلے شرائط یہ ہے، نمبر 1، دونوں سورہ ہمزہ کی شروعات سے مناظرہ کا آغاز کرے گا. نمبر 2، مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کے. اگر دعویٰ مبہم یا نامکمل ہوا تو مدعا علیہ سنی دیوبندی یا بریلوی مناظر کو مجبور کرے گا کہ دعویٰ مکمل پیش کرے، اور دعویٰ جو بھی کرے گا وہی دعویٰ بعین ہی ان کی کسی بھی بڑی شخصیت کی کتاب کا اسکین پیش کرنا ہوگا. نمبر 3، مدعا علیہ کو بریلوی مناظر مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح جزئیات کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی. اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا. نیز تنقیحات سے پہلے دلائل پیش کرنے کی صورت میں مدعی کی شکست متصور ہوگی. نمبر 4، بریلوی مناظر کا عقیدہ اگر کفریہ ثابت ہوا
بریلوی کی کسی بھی کتب سے یا قرآن و حدیث و علماء امت سے، تو بریلوی مناظر کو اپنے کفریہ عقیدے سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، درمیان میں خلط و بحث کرنے والے کو پہلے تنبیہ کی جائے گی، اگر نہ مانا تو تلاوت شروع کی جائے گی یا فون کاٹنے کا حق ہوگا۔ نمبر 6، ہر مناظر صرف 2 منٹ کا پابند ہوگا، صرف 2 منٹ کے اندر، اس کے بعد دوسرا فریق مناظر جواب دے گا۔ نمبر 7، دونوں فریق مناظر بدتمیزی، گالی گلوچ، کسی کے اکابر پر کسی طرح کی تبرہ بازی نہ کرے گا اور نہ شکست کا اعلان ہوگا۔ نمبر 8، جو دلیل دے گا اسے پرسنل پر بھیجنا ہوگا پڑے گا، پھر مکمل اور جہاں سے کہا جائے بلا چوں و چراں پڑھ کر سنائے گا، بہانہ بازی نہیں چلے گی۔ عربی یا اردو عبارت جو بھیجے گا پہلے وہ سنائے گا، پھر جسے بھیجا جائے گا وہ سنائے گا۔ نمبر 9، موضوع بدلنے کی صورت میں شکست مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 10، 30 منٹ تک مناظرہ ہوگا۔ نمبر 11، 2 منٹ ہونے پر اگر خاموش کیا اور خاموش نہ ہوا تو شکست کا اعلان کر کے فون کاٹنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ مکمل شرائط ہے۔ چلو تسلیم ہے۔ اور اگر 2 منٹ میں پوری بات مکمل نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ دوسری باری میں بولنے کا، جب باری آئے گی بولنے وہاں بولنے کا نہیں تو ایسے بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ایک بار میں پوری بات نہ ہو۔ نہیں ہو جائے 3 منٹ کر لو، پھر 3 منٹ کر لو۔ اپنی بات کو 1 سیکنڈ میں پورا کرے یا بالکل نہیں، 2 منٹ جو ہے 5 منٹ میں پورا کرے۔ جب میں مکمل میری بات تو زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ارے یار میری نہیں سنتا ہے اور اپنی بک 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 کرتا ہے یار، یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ 10 منٹ تک آدھا گھنٹہ بولتا رہے گا تو خود مکر ہو رہا ہے۔ تو نے کہا کہ جب ایک فریق بولے گا تو دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں، تو میری کیوں نہیں سن رہا؟ ابھی شرائط طے ہو رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی، اپنے ہی اصولوں سے تو خود ہٹ رہا ہے تو یار۔ منظور نہیں کیا ہے، شرائط منظور نہیں کیا۔ ہماری بات تو سنو نا۔ ہاں بول۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ بول رہا ہے وہ اپنی بات کو 10 سیکنڈ میں ختم کر دے یا 1 منٹ میں، ہاں، یا پھر اس سے 1 سے 2 منٹ لگ جائیں یا 2 سے 5 منٹ لگ جائیں، وہ اپنی بات پوری کرے گا جب تک کہ دوسرے آدمی کو بولنے کا حق نہیں، چاہے تو کر چاہے میں کروں۔ اور اگر میری بات 1 سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے، 1 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، آدھے منٹ میں ختم ہو رہی ہے، تو میں وہیں جو ہے بات کو جو ہے کہہ دوں گا میری بات پوری ہو گئی، اب تم کہو۔ اور جو میں پوچھوں گا اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا، اور جو تم کہو گے وہ تمہیں جو ہے اس کا ثبوت بھیجنا ہوگا۔ جیسے کہ تم نے کہا کہ جو دعویٰ ہوگا دعوے کی دلیل پیش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو جس کا دعویٰ ہوگا اس دعوے کی دلیل ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مدعا علیہ اگر کسی بات پر جو ہے کوئی عقیدہ اپنا رکھتا ہے تو مدعا علیہ کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں، تم تو اپنے گھر کے اصول کے خلاف بول رہے ہو۔ تمہارا حکیم الامت، ارے نہیں، تم نے ابھی اس بات کو بولا ہے بھائی جناب، آپ نے یہ بولا ہے، ریپیٹ کیا ہے پیچھے؟ کیا بولا؟ تم نے کہا نا ابھی اس بات کو، کیا مدعا علیہ کے ذمے دلیل دینا نہیں ہوتا ہے، کس نے دلیل دعوے والا پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ذرا جواب دیں۔ کس نے بولا؟ ہیں؟ تجھے اردو سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اچھا تو 1 منٹ، تو جب مناظرے کے اصول نہیں جانتا ہے تو مناظرہ کیا کرنا ہے یار؟ اصول پیش کر۔ تو کیا اصول ہے؟ مناظرے کے اصول جانتا ہے تو؟ ہاں جانتا ہوں۔ مدعا علیہ کے ذمے دلیل دینا ہوتا ہے یا دعوے کرنے والے کے ذمے ہے دلیل دینا؟ جواب کس کے ذمے ہے؟ چل بتا۔ جواب دوں میں؟ ہاں جواب دو۔ تمہارے احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے حیات حکیم الامت، اس میں لکھتا ہے مدعا علیہ اور مدعی دونوں پر نفی اور اس بات دونوں کے مدعی پر دلیل لازم ہے۔ حیات حکیم الامت احمد یار خان نعیمی۔ تمہارے تھانوی جی کہتے ہیں کہ مدعا علیہ سے کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی، دلیل پیش کر۔ اور دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ لاتا ہے۔ اس کے پیش کر، دونوں دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ لاتا ہے، میں حوالہ بھی ثابت کروں گا۔ ہاں دلیل دے، سمجھے؟ ہاں دلیل دے۔ جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ دے گا۔ تجھے مناظرے کا اصول معلوم نہیں ہے دلیل پیش کرنا، اور یہاں بات کرنے آیا ہے؟ دلیل پیش کر۔ تو دیکھ، میں نے کہا تو صرف دوڑے گا چاروں طرف، گھومے گا، بات شروع نہیں کرے گا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، سن، میں دلیل دے رہا ہوں، تیرے گھر سے دے رہا ہوں۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں پر لازم ہے کہ ثبوت پیش کرے، اور تو نے جو دعویٰ کیا اس پر دلیل پیش کروں۔ وہ تو کریں گے ہی ہم۔ میرا ارے بھائی جیسے میرا عقیدہ ہے، ایک منٹ ابھی دعویٰ پیش کرنا ہے، تو دلیل پیش کر، بھاگ کیوں رہا ہے؟ ارے بھائی دلیل دے گا؟ نہیں دلیل نہیں دیکھ رہے ہو حضرت شبیر بشیر بھائی،
کیا کہا تھا میں نے کہ یہ دوڑے گا ادھر ادھر چاروں طرف. دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں گفتگو کر کے اپنے مسلک کو حق پر ثابت کر دے, یا دیوبند کے 4 اکابر کو حق جو ہے مسلمان ثابت کر دے. ایسا کوئی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا دیوبندیت میں. بھاگ رہا ہے, موضوع تو بھاگ رہا ہے. ابھی موضوع علم غیب نہیں, موضوع سے نہیں بھاگ رہا ہوں, موضوع علم غیب ہے, پھر بھاگ رہا ہے. تیری ہر نہیں بتا رہا. یہ 22 منٹ ہو چکے ہیں فالتو میں. یہ اس کو بول کی شرائط مانے ہو اور دلیل دے. ارے بھائی میں نے دلیل دے کہ مدعا علیہ پر دلیل نہیں ہے, اس کی مدعا علیہ کی ذمہ دعویٰ کرنے والا اپنی دلیل پیش کرے گا, مدعا علیہ اپنی بات پیش کرے گا. بصیر میں نے بھیج دے تجھے, وہ نور رسول کو بھیج, نور رسول کو بھی جلدی بھیج. یہ حیات حکیم الامت ہے, تیرا احمد یار خان نہیں میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 182 پر, ہر دعوے دار میں تیری بات کو بھی مانتا ہوں. میرا جو دعویٰ ہوگا, میرا جو عقیدہ ہوگا, میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, اس کی دلیل میں دوں گا. میں اس بات کو انکار نہیں کر رہا ہوں, مگر تیرا جو دعویٰ ہوگا تو بھی اپنے دعوے کی دلیل کو جو ہے پیش کرے گا. اور قرآن پاک کی محکم آیت سے, ایک منٹ, قرآن پاک کی محکم آیت سے یا پھر صحیح حدیث سے, ٹھیک ہے نا. اور تمہارے ایک منٹ تمہارے یا ہمارے, ارے یار بات تو ہماری بات کو کیوں نہیں سنتا بھائی؟ جب ہم تیری بات سن رہے ہیں تو تجھے حق نہیں بنتا کہ تو ہماری بات سنے. کہاں کا اصول ہے یہ؟ کہاں کا اصول ہے؟ جس بات پر تم ابھی جو ہے مجھے تنبیہ کر رہے تھے اور روک رہے تھے کہ جب ایک فریق بولے گا, ایک بندہ بولے گا تو دوسرا بیچ میں نہیں بولے گا. جب میں بول رہا ہوں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, تو تم بیچ میں یہ. بشیر بھائی آپ نے اتنے بھی سمجھ لیا ہوگا. ارے کچھ نہیں سمجھا, بھاگ رہا ہے. چل شرائط مان میں جاؤ, شرائط پہ اس کے بان. بشیر بھائی ذرا جواب دیں, کیا جلدی مان کر. تیرا آدمی ہے, کوئی معتبر نہیں ہے, تیرا آدمی کوئی معتبر نہیں ہے, اس کا جواب جلدی. تیرا نور سے بول, میری شرائط ہے, تسلیم کرے, میری شرائط تسلیم کرے. شرائط تسلیم ہے میری بھی تجھے شرائط تسلیم ہے کہ نہیں؟ جو میں نے کہا تو دعویٰ دار ہے, میں مدعا آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو نے کہہ دیا. ارے نہیں, ابھی جو میں نے کہا کہ تم جو اپنا عقیدہ پیش کرو گے وہ قرآن پاک کی محکم آیت سے, نہ کہ متشابہ آیت سے, ٹھیک ہے. دوسری بات, صحیح حدیث چاہے وہ مسلم شریف کی ہو, ترمذی شریف کی ہو, یا بخاری شریف کی ہو, ہے نا, صحیح ہے, صحیح حدیث ہو جو حسن ہو. ایسا نہ ہو کسی موضوع حدیث کو لا کے جو ہے بیچ میں پھانس دو, یا کسی ضعیف حدیث کو اپنی جو ہے شان و عظمت کے لیے اسے مطلب لگاؤ, ٹھیک ہے. بہرحال دوسری بات, تمہارے یا ہمارے کسی بزرگ کی جو بھی بات پیش کرو گے تو معتبر عالم دین, اچھا ٹھیک ہے, معتبر جو تمہارے لیے معتبر ہیں, میں ان کا حوالہ دوں گا تمہارے پاس. مانو گے کہ نہیں مانو گے اتنا بھی اور بتا دو. آپ کے گھر کا اگر میں حوالہ دوں, بالکل تمہارے گھر کا میں نے اگر حوالہ دیا تو اس کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں, ہمارا گھر کا اصول جو تم دلیل تم پیش کرو گے وہ تمہارے گھر کے اصول کے خلاف ہو تو تم کو تمہاری شکست ہوگی, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نے تمہارے گھر سے کوئی دعویٰ پیش کیا, کوئی دلیل پیش کی, اور ہم نے اپنا عقیدہ تمہارے گھر سے ثابت کر دیا, تو اس حوالے کو مانو گے یا نہیں مانو گے, یا اس مولوی کو لاتوں کے جوتوں کے نوک پہ اڑاؤ گے, پیروں کی ٹھوکروں پہ مارو گے؟ آپ ذرا خاموش, اتنا اور بتا دو. اگر تو ہمارے گھر کے کسی عالم کا حوالہ پیش کیا اور وہ تیرا حوالہ تیرے گھر کے اصول کے خلاف ہوا تو اس کو لات مار رہا ہے, وہ میں ثابت کروں گا, ٹھیک ہے. پہلے پھر بعد میں ماننا نہ ماننے کی بات الگ ہے, کیونکہ میں تو دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں انہیں مسلمان مانتا ہی نہیں, اور جو ان 4 کافروں کے کفر کو جانتے ہوئے انہیں مسلمان مانتے ہیں, میں انہیں بھی مسلمان نہیں مانتا. یہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے. تو ہمارے یہ سوال تجھ سے کس نے کیا؟ ابھی سن اللہ رسول کی شان میں جو تمہارے ملاؤں نے جو گستاخیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, میں بات اسی پہ کرے گا یا تو بات علم غیب پہ کرے گا؟ سمجھتا ہوں تو علم غیب بات نہیں کرے گا, کروں گا. تو پھر ایسے کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ میں تیرے احمد کو کافر مانتا ہوں, تیرے مجدد کو دنیا کا 32 مشرک مانتا ہوں, شیطان دیو کا بندہ مانتا ہوں تیرے مجدد کو. میں اسی پہ بات کر رہا تھا, تو وہاں سے بھاگا. تجھے شرک ثابت کرنا ہوگا. علم غیب پہ علم غیب مانتا ہوں, علم غیب ثابت کرو.
تو نے مشرک کی بات چھیڑی، اب علم غیب کی بات کر رہا تھا، تو تجھے شرک ثابت کرنا ہوگا پھر اعلیٰ حضرت کا. ہاں ثابت کر دوں گا، تو پہلے آ تو صحیح. علم غیب علم غیب پہ بعد میں بات ہوگی، تو پہلے اعلیٰ حضرت کا شرک ثابت کر. پہلے علم غیب پہ آنا، اسی پہ ثابت کروں میں، اسی موضوع پر ثابت کروں. تجھے بھی مشرک ثابت کروں گا، تیرے مجدد بھی کروں گا، فکر مت کرنا. تو عادت تو دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ جانا میں نہیں ثابت نہ کروں گا تو یہ فتویٰ مجھ پر آئے گا. پہلے پوری بات کرنے دے. ہم سنی حنفی بریلویوں کو ادھر نہیں، پہلے علم غیب پر ابھی کسی دیوبندی عورت نے کوئی دیکھو سامعین، دیکھو بھاگ رہا ہے، خالی ڈینگے مار رہا ہے، موضوع پر نہیں آ رہا ہے. کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ کبھی علم غیب، کبھی نور و بصر، کبھی کہاں جا رہا ہے حاضر ناظر، کبھی جا رہا ہے اپنے مجدد کو. کہا تھا یہ گول گول بھاگے گا. ارے تو بھاگ رہا ہے. ہاں موضوع پر علم غیب پر. اور دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی اس کو لے کر موضوع پر بھاگ رہا ہے. کہتے اس کو لڑائی کہتے ہیں. بصیر لیا اس کو موضوع پر، علم غیب پر لیا اس کو وقتی علم غیب پر لیا اس کو، علم غیب پر لیا. ہاں ٹھیک ہے، چلو اپنا دعویٰ پیش کرو. چلو اپنا دعویٰ پیش کرو، علم غیب پر بات کرتے ہیں. شرائط مان لیا تو نے؟ ہاں اپنا دعویٰ پیش کرو. شرائط تو نے مان لیا، صاف صاف بول کے ہاں تو نے شرائط مان لیا. ارے ہاں بھائی مان لیا ہے بھائی، جب تو نے کہہ دیا تو مان لیا. مگر تو نے ہماری بات مانی یا نہیں مانی اتنا اور بتا دے. اب خاموش رہ. میں نے جو کہا اس کو تو نے مانا یا نہیں مانا؟ اب تک خاموش رہ. تو میں نے جو کہا اس کو تو بھی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ ارے مجھے بھی تو جواب دے. جب میں تیری بات کو مان رہا ہوں تو میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کا تو جواب دے. ہاں تو اگر ہمارے گھر کے کسی علماء کی دلیل پیش کرے گا اور وہ دلیل تیرے گھر کے اصول کے خلاف ہوا تو رد کروں گا. اس کا تیرے گھر کے اصول سے رد کروں گا. دیکھ رہے ہو حضرت، دیکھ رہے ہو کیوں تیرے گھر کو تو پھر اسے کافر ماننا پڑے گا نا. اگر وہ ہمارے حق میں ہوگا تو کافر ماننا پڑے گا نا. جو حکم بریلویوں پہ آئے گا وہی اس مولوی پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنا تو بتا کم سے کم. ہاں بالکل آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. چل بات شروع کرو. چل چل اب بات شروع کرو. خاموش رہ. تو نے کہا کہ میرے بھائی آپ نے بات کو سمجھا؟ ہاں آپ نے بات کو سمجھا. اگر ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے گھر سے کوئی میں نے حوالہ دیا تو اس کو یہ غلط مانے گا، کافر کہے گا، اور وہی جو حکم بریلوی پر آئے گا وہی حکم اس کے دیوبندی عالموں پر آئے گا. اس نے یہ کہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے، آگے کرو بات. خاموش ہو جائے. جی ہاں سامعین، اے نور حسن بریلوی مولوی ہے، اس نے شرائط تسلیم کی ہے. میں مولانا نہیں، مولوی نہیں. تیری شکست ہو گئی. اپنی باری میں بولتا تو میں ایک مومن ہوں، اپنی باری میں بولتا. تیری شکست ہو گئی. غلامان رسول ہوں اور اپنے مسلک کی حقانیت کو بیان کرتا ہوں. تیری شکست ہو گئی. ابھی بھی بول رہا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے. دیکھو سامعین، ارے ابھی بھی بول رہا ہے. کیوں بولا؟ تیری شکست ہو گئی. کیوں بولا؟ میری باری ہے. دیکھو میری باری ہے. جس کی شروعات ہی اپنی باری میں بولتا تو اپنی باری میں بولتا. جس کی شروعات ہی اپنی باری میں بولتا کیا یار بات کر سکے گا؟ اپنی بات. ٹھیک ہے چل خاموش رہا. اب خاموش رہا. کب میں نے اپنے آپ کو مولوی کہا یا مناظر کہا؟ چلو بتا. اب سے بتا رہا ہوں. بشیر بھائی دیکھو پہلا جھوٹ. چلو لیکن تیرے نا ایک جھوٹ. مولوی بھی نہیں ہے، مناظر بھی نہیں ہے. ہے. ماشاء اللہ. خاموش رہا. اب خاموش رہا. سامعین، اس نے میری شرائط تسلیم کیا ہے، اس نے نور حسن نے، اور شرائط کی بات منظور لکھا ہے. سب سے پہلی بات میں نے کہا دونوں سورہ ہمزہ کے تلاوت سے مناظرہ کا آغاز کرے گا، اور اس نے کہا تمہاری شرائط منظور ہے. 3 مرتبہ کہا اس نے. تو سب سے پہلے سورہ ہمزہ کی تلاوت کرو، پھر میرا دعویٰ ہوگا. چل سورہ ہمزہ کی تلاوت نے تسلیم کیا ہے. شرائط 3 مرتبہ تسلیم کیا ہے، اور یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے. تو نے تسلیم کیا ہے. اگر شرائط کی مخالفت کی تیری شکست ہوگی. پہلے یہ کر، پھر میں دعویٰ پھر دعویٰ کون پیش کرے گا؟ وہ بھی شرائط میں. یہ بتا کون سے پارے میں ہے اور کیمی نمبر جو ہے وہ سورت ہے؟ چل بتا، جلدی بتا. کون سا؟ کیا سورہ ہمزہ جو تو بتا رہا ہے، ہاں کیا نمبر جو ہے وہ سورت ہے؟ ہاں جلدی بتا. سامعین دیکھیں، اس کو یہ پتہ نہیں سورہ ہمزہ کون سے بارے میں ہے. ہاں نہیں پتا، میں حافظ تھوڑی ہوں، مگر پڑھوں گا انشاءاللہ جیسا بھی پڑھوں. ہاں کیونکہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. اچھا ابھی دیکھ لیں گے کیسا مومن ہے تو، کیسا مومن دیکھ لوں گا تیرے میں. ابھی جیسی بھی مجھ سے ٹوٹی پھوٹی آئے گی ہاں میں پڑھوں گا انشاءاللہ. سورہ ہمزہ پارہ اما پارہ، اور یہ سورت نمبر 104. چل وہی للی کلی ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. کئی غلطیاں تمہاری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میری جتنی بھی غلطیاں کوئی بات نہیں, اب آپ پڑھیے. نے گننا کیا ہے, میری غلطی رہے ارے وہاں کوئی بات نہیں. یہ دیکھو حضرت ہاں میں نے کیا کہا کہ یہ ادھر ادھر بھاگے گا, گول گول بھاگے گا. اب تو جو ہے اپنی بات کو شروع کر, اب میں دعویٰ کر تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے تجھ سے نہیں سننا, مجھے تجھ سے نہیں سننا. سناؤں گا, سنا کر چل سنا. ہاں رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم. ہاں سامعین, اب آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے میں شرائط نمبر 2 کو بتا رہا ہوں. شرائط نمبر 2 میں بات ہے مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کہ اگر دعویٰ مبہم یا نامکمل ہوا تو مدعا علیہ سنی دیوبندی یعنی میں مدعا علیہ ہوں اور نور حسن مدعی ہے دعویٰ پیش کرے. بیرلوی مناظر کو مجبور کرے گا کہ دعویٰ مکمل پیش کرے گا, یعنی مدعی کون ہوگا؟ بیرلوی, اور مدعا علیہ کون؟ دیوبندی. تو اب دعویٰ پیش کرنے کی ذمہ داری اس نے, کیونکہ اس نے شرائط کو منظور کیا ہے. ٹھیک ہے, چلو دعویٰ پیش کرو. مسلمانوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علماء دیوبند کا عقیدہ علم غیب پر کیا ہے. اور جو میرے مخالف میرے سامنے موجود ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے, اصغر دیوبندی, ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق پر کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں, وہ پہلے یہاں ظاہر ہو جائے, سب لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے, پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اپنی بھی بات کہیں گے اور اپنا بھی نظریہ, اپنا بھی عقیدہ بتائیں گے. بتائیے جناب. ہاں بیچ میں بالکل مت بولنا, جس طرح میں خاموش رہا صرف خاموش رہنا. سامعین, اس کی شکست ہو گئی ہے کہ یہ بات بھی طے ہے کہ جو شرائط کی مخالفت کرے اس کی شکست ہوگی, اور شرائط میں بات طے ہے کہ مدعی کون ہے؟ بیرلوی, مدعا علیہ کون ہے؟ دیوبندی. تو یہ خود دعویٰ سے ڈر رہا ہے دعویٰ پیش کرنے سے کہ کفر گھاٹ اتر جائے گا, اس لیے مجھے کہہ رہا ہے تم دعویٰ پیش کرو. اگر میں اپنا عقیدہ پیش کر دوں تو میں مدعی بن جاؤں گا, میں مدعا علیہ کہاں سے رہوں گا؟ پھر شرائط کی مخالفت میں کر لوں گا. تو شرائط کی مخالفت نہ تم خود کرو نہ کسی کو کرنے پر مجبور کرو. اس لیے شرائط میں تحت میں نے تسلیم کیا ہے. شرائط کے مطابق اپنے عقیدے کے علم غیب کے عقیدے کے مطابق کیا تمہارا نظریہ ہے, کیا ہی ہے, اس کو پیش کرو جلدی, بھاگو مت. تم نے تسلیم کیا ہے. جناب حضرات بات جب شروع ہوئی اور میں نے کہا کہ میں دیوبندی علماء کو کافر مانتا ہوں اس بنا پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں, حاضر ناظر کے منکر ہیں, اختیار رسول کے منکر ہیں, ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اس نے کہا کہ بتا تو ان میں سے کس پر بات کرے گا. میں نے کہا جس پر تو چاہے, جس کو تو چنے میں اس پر بات کر لوں گا. تو اس نے علم غیب کا جو ہے ٹاپک چنا. ٹھیک, علم غیب پر بات ہونی ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے یہ اپنا عقیدہ ظاہر کر دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, مانتا ہے تو کس طرح کا مانتا ہے. آپ حضرات
جو ہے سنتے رہنا اور انصاف کے ساتھ آپ بھی جو ہے اس پر حکم لگائیں یا بات کو سمجھیں، اور بات جب سمجھ میں آ جائے تو آپ حضرات فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ میں بھی اپنا ابھی دعویٰ پیش کروں گا، یہ بھی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، ہمارے نبی کو عطائی علم غیب حاصل ہے۔ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ حضور کے لیے یہ علم غیب مانتے ہیں نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں یا ذاتی مانتے ہیں؟ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر بھائی ذرا دیکھنا 2 منٹ میرا ہو جائے، مجھے خاموش کرانا، اس سے پہلے اس کو بولنے مت دینا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، بولو ارے خاموش رہو، بول رہا ہوں، خاموش رہو یار، کیوں بولنے کسی کا؟ 2 منٹ دیکھ لو تم۔ سامعین، میرے پاس کتاب ہے، اس کو حوالہ بھیج دو، پہلے حوالہ بھیجوں گا میں، بعد میں بات کروں گا، یہ حوالہ اس کو بھیج دو۔ اس نے کہا ہے کہ علم غیب کا منکر جو ہے کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حوالہ اس کو بھیجو، میں دے رہا ہوں حوالہ۔ یہ غلام رسول سعیدی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ علم غیب کا منکر کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کافر ہے، تو سب سے پہلا اس کا ثابت ہوا۔ فتویٰ رضویہ کے اندر اس کے مجدد نے کہا ہے کہ علم غیب کے ماننے والے پر احناف حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور وہ اس آیت کا مخالف ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس کا مخالف ہے۔ تو جو علم غیب کا جو انکار کرے وہ اگر کافر ہے، تو فتویٰ رضویہ کے اندر تیرے مجدد نے علم غیب کا انکار کیے ہے، اور جو علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے حنفیہ کے نزدیک، اور وہ اس آیت کا مخالف ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ اس نے علم غیب کے متعلق کہا تھا کہ تو مشرک ثابت کرے گا ہمارے مجدد کو اور نور حسن کو۔ تو غایۃ المعمول فی علم الرسول کتاب محمد فیض احمد اویسی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب استعمال نہیں کیا، اس لیے عالم غیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنے سے شرک پھر اسماء ہوگا، اسی لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے علم غیب ثابت کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس نے علم غیب کا عقیدہ مان کر کے مشرک ثابت ہو گیا، کون؟ یہ نور حسن۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو میں نے حوالہ بھیج دیا ہے بشیر کے پرسنل پہ، آپ اسے فوراً بھیج دو تاکہ وہ دیکھ کے آیا ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی میں نے شرائط بھیجی ہے وہیں پہ آیا ہے، پہنچ گئے، دیکھو پہنچ گئے میرے پاس۔ اچھا میں بھیج رہا ہوں تمہارا نمبر، ذرا مجھے میسج کرو، تم میں تمہیں بھیجتا ہوں، مجھے میسج کرو تم، میں بھیجتا ہوں۔ میسج کیا؟ ہاں اب میں بھیج رہا ہوں، رکو۔ کم سے کم 2.5 منٹ ہو گئے آپ کو بولتے ہوئے۔ ہاں چلو بولو، میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کا حوالہ بھیج دو، پھر اس کو جواب دینے دو، اس کا رد کرے، وہ نور حسن اس کا رد کرے۔ بات ہو گئی آپ کی؟ ہیلو، بھیج دو جناب حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا تھا اپنے فریق مخالف سے کہ آپ کو پہلے اپنے دعوے کی دلیل یہاں اپنا عقیدہ ظاہر کرنا ہوگا، ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اگر مانتے ہو تو کس طرح کا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی، شروع میں کچھ نہیں ہوگا۔ نہ میں نے ان کے گھر کی کوئی ابھی دلیل دی ہے، نہ کوئی دعویٰ پیش کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا، میرا یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس دعوے کی دلیل انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اور علماء دیوبند کے گھر سے انشاءاللہ ثبوت پیش کروں گا، پر اس سے پہلے ان کو بھی میری طرح اعلان کرنا ہوگا یہاں کھل کر کہ یہ اصغر دیوبندی صاحب جو ہیں حضور کے لیے علم غیب کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کو مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں، پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے۔ یہ بھاگنا بھوگنا بند کرو جناب، ٹھیک ہے؟ یہ بھاگنا بند کرو، پہلے اپنا عقیدہ یہاں ظاہر کرو، حضور کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہو یا نہیں۔
کرتے ہو تو کس طرح کا کرتے ہو، پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد میں تو جاؤ گے آگے کہیں. ہو گیا؟ ہاں بالکل، 2 منٹ پہلے اپنا اظہار کرو. بشیر صاحب 2 منٹ دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی دعویٰ پیش نہیں کیا. دعویٰ پیش نہیں کیا، تم نے حکم کیوں لگا دیا؟ میری طرح اظہار کرو. دیکھو سامعین، دیکھو میری طرح اظہار کرو. میرے بیچ مت بولو، میرے بیچ میں مت بولو، ایک دم مت بولو، خاموش رہو. تمہاری شکست ہوگی، اس شرائط میں طے ہے، تم نے شکست تسلیم کر لی. سامعین دیکھیں، اس نے کہا کہ میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا. جب دعویٰ پیش نہیں کیا، کیوں نہیں پیش کرو گے؟ شرائط یہ بات موجود ہے، دعویٰ پیش کرو گے. تم مدعی ہو، میں مدعا علیہ ہوں، تم نے شرائط تسلیم کی ہے. اگر تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے مدعی کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں، پھر پوری دیوبندی چیلنج کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں چیلنج کرتے ہو دیوبندیوں کو؟ تمہیں اس سے پتہ نہیں ہے اور عادت مناظرہ کرنے کی. پھر بولتا ہے جب شکست کھانے کا خوف رہتا ہے اور کافر ثابت ہونے کا خوف رہتا ہے تو کہتا ہے ہم تو مناظر نہیں ہیں. جب مناظر نہیں ہے، جب مولوی نہیں ہے، اتنی بڑی ڈگیں کیوں مارتے ہو؟ ہمالیہ پہاڑ میں چڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تو تمہارے اوقات نہیں ہے. تو سامنے اس نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے. میں نے 2 حوالہ پیش کر دیا ہے. جب دعویٰ پیش سے اوپر فتویٰ کیوں لگایا؟ کیا میں تیرے فتوے کا رد نہیں کروں؟ تیرے فتوے سے میں تجھے کافر ثابت کر رہا ہوں. مقام ولایت و نبوت اس میں لکھا ہوا ہے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میرے جو علم غیب کا عقیدہ رکھے، یعنی نور حسن نے اپنے علم غیب کا عقیدہ مانا ہے. جو غایت المعمول فی علم الرسول فیض ملوسی کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو نور حسن مشرک ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، ثابت کر دیا میں. تو فتویٰ کیوں لگایا؟ تیری ہمت کیسے ہوگی جب تجھے دعویٰ نہیں آتا ہے ابھی تک دعویٰ پیش کرنے کا؟ شرائط تسلیم کرنے کے بعد ہمت نہیں کر رہا ہے اور پوری دیوبندی ضروریت کو چیلنج کرتا ہے. شرم غیرت حیا. دیکھو 2 منٹ نہیں ہوئے، 2 منٹ نہیں ہوئے، نہیں ہو تو کیوں بول رہا ہے بیچ میں؟ کیوں بول رہا ہے؟ شکست کا خوف ہے. تجھے کافر بھی ثابت کیا، تجھے مشرک بھی ثابت کیا. ہو گیا، ٹائم ہو گیا 2 منٹ کا. ہاں چلو بیچ میں بول دینا، آپ بولنا، اس کو بولنے مت دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرات، پہلی بات تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ مدعا علیہ کون ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو دعویٰ کرے وہ کون ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا. ہم ہوئے مدعا علیہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. مگر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور کو غیب کا علم نہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ ہے دعوے دار. اس نے دعویٰ کیا، اس نے منع کیا کہ نہیں حضور کے لیے علم غیب نہیں ماننا چاہیے. تو یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم تو مدعا علیہ ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے یہ. اس کو یہ نہیں معلوم جو علماء دیوبند کی طرف سے مناظر ہیں، جو اصغر دیوبندی کہلاتے ہیں، کہ مدعا علیہ کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مدعا علیہ کس کو کہا جاتا ہے، سمجھے؟ بتائیے. ان کو یہ نہیں معلوم. ہمیں دعوے دار پیش کر رہے ہیں کہ تم نے دعویٰ کیا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہم تو مدعا علیہ ہیں. پہلے کچھ پڑھ لکھ لو جناب، اس کے بعد کچھ بات کرو یار. ہم نے ابھی کوئی حوالہ دیا ہی نہیں ہے اور نہ میں دوں گا. ابھی میں تو جب حوالہ دوں گا جب تمہاری طرف سے یہ پہلے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے. جس طرح میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، تو ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں. مگر کسی نے دعویٰ یہ کیا کہ نہیں حضور کو علم غیب نہیں، تو یہ اس کا دعویٰ ہوا. تو دعوے پر دلیل پیش کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور اپنا عقیدہ یہاں ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بولنا. ٹھیک ہے، ظاہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی، اس نے دعویٰ پیش کر دیا. سامعین، اس نے دعویٰ پیش کر دیا، اس دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے. تو اب مدعی ہو گیا ہو، ماشاء اللہ. اور اب جب تم نے یہ پیش کر دیا ہے کہ یہ شرائط میں طے ہے، شرائط میں طے ہے کہ مدعی جب تک اس کا دعویٰ مکمل نہیں ہوگا مدعا علیہ جواب دعویٰ پیش نہیں کرے گا. اور تم نے تسلیم بھی کیا ہے، تم نے تسلیم بھی کیا ہے. ٹھیک ہے،
تو تم مدعی ہو, تمہاری دعوے کی میں تنقید کروں گا. ارے ہم مدعا علیہ ہیں اور مدعی تم ہو, تم دعویٰ کرنے والے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے. یار لوگوں کو ہمارے جھوٹ کیوں بولتے, جھوٹ بولو کہ تو یار ہنسو گے نہیں تم یار. میرے خاموش کراؤ بس اس کو, خیر خاموش کراؤ. شکست ہو گئی اس کی, پھر شکست ہو گئی. ٹائم برباد کیوں کر رہے ہو یار سالا, ارے خاموش رہو. شرائط میں لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. میں پوچھ رہا ہوں, کچھ یہ کہہ رہا ہے, میری بات تو اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولنا نہیں ہے. ڈر رہا دیکھو میری باری میں بول رہا ہے, میری باری میں بول رہا ہے. ڈر دیکھو, خوف دیکھو اس کا. فٹافٹ بتاؤ نا یار, 3 گھنٹہ ہو گیا سالا. ارے میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب. خاموش رہو, میری باری میں کیوں بول رہا ہوں. اب 2 منٹ دیکھو, 2 منٹ دیکھو. اب سامعین, اس نے کہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی علم غیب دیا ہے. میں نے ایک حوالہ بھیجا ہے, دیکھیں اس کے دعوے کے رد میں, ٹھیک ہے. ایک تو حوالہ میں نے دیا غایت المعمول فی علم الرسول, اس کے گھر کی کتاب ہے. اس نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرا وہ شرک ہے, مشرک ہے. وہ تو نور حسن مشرک ثابت ہو گیا. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین, دیکھیں الفتاوی الوالیجیہ, اس کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر, اس میں کتاب النکاح کے باب میں, من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح وحکى عن ابی القاسم رحمۃ اللہ علیہ ان هذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهذا کفر. ایک منٹ باقی ہے, وهذا کفر. نہیں, 1 منٹ باقی ہے. تم نے بیچ میں بولا ہے, بیچ میں دونوں بولا ہے, اس لیے میرا ٹائم گیا ہے اس میں. 1 منٹ باقی ہے, خاموش رہو. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی کسی عورت سے نکاح کرے اور نکاح میں اللہ اس کے رسول گواہ بنائے, یہ نکاح جائز نہیں ہے. اور بیان کیا ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کفر محض ہے, اس لیے کہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اور وہذا کفر, اور ایک کفر ہے. یعنی نور حسن علم غیب کا عقیدہ پیش کر کے جو ہے یہ کافر ثابت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اب نور حسن جو دعویٰ پیش کیا ہے, دعویٰ پیش کرنے کے متعلق وہ دلیل پیش, یہ جواب مجھے دے گا. اس نے خود کہا ہے کہ جو سوال کیا جائے گا وہ جواب دینا ہے. جو جواب تو یہ دے گا مجھے کہ علم غیب نبی علیہ السلام کو کب سے ہے, جب سے نبوت دی گئی ہے تب سے, پیدائش کے بعد. 1 منٹ ایکسٹرا ہو گیا. ہاں چلو خاموش, چلو. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرات, آپ سن رہے ہیں, میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, کھلم کھلا کیا, مگر فریق مخالف سے میں ان کا اظہار مانگ رہا ہوں کہ آپ کا جو نظریہ ہے, جو عقیدہ ہے, اس کا اظہار کریں, پر اس کا اظہار نہ کر کے ادھر ادھر کلانچے مار رہے ہیں. انشاءاللہ ان ساری کلانچوں کا جواب ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. پر فریق مخالف اپنا نظریہ تو ظاہر کرے, پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے فریق مخالف کا نظریہ کیا ہے. میری یہی ڈیمانڈ رہے گی, پہلے وہ اپنا نظریہ, اپنا اظہار کریں یہاں, اپنا عقیدہ بیان کریں یہاں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, کیا تو بھی بتا دیں, نہیں کیا تو بھی بتا دیں. حضور کو غیب کا علم حاصل ہے تو بھی بتا دیں, نہیں حاصل ہے تب بھی بتا دیں. بس اتنی ہی ڈیمانڈ ہے, اور جب تک یہ نہیں بتائیں گے میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ. میں اپنی بات کہہ چکا, تھوڑے ہی وقت میں کہہ چکا, آپ اپنی بات کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی علم غیب کے مطابق, ہے یا نہیں, ہے یا نہیں, بار بار کہے. میں بار بار اس کو شرائط یاد دلا رہا ہوں کہ جب تک تمہارا دعویٰ مکمل نہ ہوگا تو مدعا علیہ اپنے جواب پیش نہیں کرے گا. یہ شرائط میں طے ہے. تو تم کو میں نے سوال کیا ہے, ابھی تم نے سوال کیا نبی علیہ السلام کو, یہ تنقیحات ہے, یہ لکھا ہے, یہاں لکھا ہے مدعا علیہ کو بریلوی مناظر مدعی کے دعوے کے مکمل تنقید جزیات و کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی, اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا. میں اگر کوئی دعویٰ پیش کرنے جاؤں گا تو میری شکست ہوگی, کیونکہ شرائط کے خلاف ہے, اور تم کئی مرتبہ شرائط کی مخالفت کی ہے. تم شرائط کو ماننے کے باوجود بھی شرائط کے خلاف مجھ سے سوال کر رہے ہو, کہ تمہاری جہالت ہے تو اور کیا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ تنقیحات سے پہلے دلائل پیش کرنے کی صورت میں مدعی کی شکست سے متصور ہوگی. تمہاری شکست ہوگی, تم دلائل پیش کر بھی نہیں سکتے تم. ٹھیک ہے. اور میرے پاس تم بار بار مجھے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. پہلی بات تو ہے میں اپنا عقیدہ اپنی کتاب سے ابھی پیش نہیں کروں گی, یہ شرائط کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اب تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری کتاب سے,
تمہارا احمد یار خان نعیمی جال حق میں لکھتا ہے ہمارا مخالف یعنی کون؟ دیوبندی وہابی، علم غیب کا منکر ہے۔ اب تم اس کتاب کے حوالے کے مطابق خلاف جو بھی ہمارے گھر سے علم غیب پر دلیل پیش کرو گے، تم کو اس پر حکم لگانا پڑے گا کہ احمد یار خان نعیمی جھوٹا ہے۔ کیا اس نے ہماری کتاب نہیں پڑھی؟ تم یہ پیش کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی دعویٰ میرا نہیں ہوگا، تمہارے دعوے کی تنقیح ہوگی، تنقیحات ہوگی، یہ جو تم نے تسلیم کیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری، تم بتاؤ نبی علیہ السلام کو علم غیب کل تھا یا جز تھا؟ نبوت کے وقت سے تھا یا پھر کب علم غیب ملا؟ ٹھیک ہے، یہ تم پیش کرو گے، بتاؤ گے۔ کئی سوالات ہیں تنقیحات میں، ابھی 2 میں نے کیا ہے، 2 کا جواب دو، آگے دوسرے سوالات ہوں گے، تنقیحات ہوں گے۔ ابھی تم مجھے جواب دو اس کا، مجھ سے تم دعویٰ کا مطالبہ کرو گے، تمہاری شکست ہے۔ ٹائم ہو گیا، ٹائم 2 منٹ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فریق مخالف اصغر دیوبندی کو کتنی گھبراہٹ ہے، ادھر ادھر بہت کناکے مار رہے ہیں، مگر میرا صرف اتنا سا ہی سوال ہے، بس اس سوال کا وہ خلاصہ کر دیں کہ ان کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بتا دیں، ظاہر کر دیں، یہ بتا دیں کہ میرا نام اصغر دیوبندی ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ حضور کو غیب کا علم عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی مجھے معلوم کرنا ہے، اور کیا ہے تو اگر حضور کو علم غیب حاصل ہے تو کس طرح کا حاصل ہے، عطائی یا ذاتی؟ ٹھیک، یہ مگر صاحب اپنی باتوں کو لچھے دار بناتے ہوئے، بات کو بڑھاتے ہوئے، اور یہ سب باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں مسلمانوں سے کہ دنیائے دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اس گنہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے یا اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو حق پر ثابت کر دے۔ انشاءاللہ ابھی تک کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ علم غیب کا جو نظریہ ہے ان کا، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ یہاں پر پہلے اظہار کریں اس بات کا، پھر آگے کوئی بات ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنے بات کو تھوڑے ہی وقت میں پورا کر چکا ہوں، پھر سے بولیں، جتنا لمبا بولنا ہو بولیں آپ بھائی، 1-2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ بشیر علم غیب کے دعوے کے متعلق تمہارے گھر سے تمہارا احمد یار خان نعیمی کیا کر رہا ہے، اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دو، ٹھیک ہے؟ ابھی میرا وقت یہاں باقی بچا ہوا ہے، رکیے۔ دیکھو میں نے ڈر گیا مجھے بولنے دیا، سنیے، حالت خراب ان کو اپنا، میں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے کیا معلوم کیا کہ ان کو اپنا عقیدے کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی کوئی بات لانا ہے کسی اور کو بتانا ہے۔ میری بارے میں بولنا مت جناب مسلمانوں، اس بات کو آپ سمجھیں، میرا وقت ہے، اپنے وقت میں بول رہا ہوں، اور یہ جھوٹ بولے اس لیے یہاں ان کی پکڑ کرنا ضروری ہے۔ جناب مجھے کسی کا نظریہ، کسی کا عقیدہ نہیں چاہیے، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ یہاں اظہار کریں، آپ کا، کسی اور کا نہیں، آپ کا کیا ہے وہ بولیں، بولیے۔ سامعین، اس کی شکست ہو گئی، کئی دفعہ شکست ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو ہے، اگر خاموش رہو، اگر میں اگر دعویٰ پیش کرتا تو یہ شرائط نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی 3 پہ کہ مدعا علیہ جب تک مدعی کے دعوے کی مکمل جزیات اور کلیات پر تنقید نہ کرے گا اس سے قبل جواب دعویٰ پیش نہیں کرے گا۔ تو تم نے تسلیم کیوں کیا؟ تم نے شرائط تسلیم کیوں کی؟ اور یہ بات بھی طے تھی کہ شرائط کی مخالفت جو ہوگی شکست ہوگی، تمہاری شکست ہوگی۔ میں اس لیے دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہوں کہ میں اگر دعویٰ پیش کرنے جاؤں گا کہ شرائط کی مخالفت کرنے والا میں بنوں گا۔ تم مجھے بول رہے ڈر رہے ہو، میں اصول کا پابند ہوں، میں گھبراہٹ تمہارے اندر ہے، تم پریشان ہو، تم اپنے مجدد کو اور تم خود شرک کے گھاٹ اتار دیے ہو اور کفر گھاٹ اتار دیے ہو، مجھے کہہ رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں۔ تم نے علم غیب کا دعویٰ پیش کر کے تم نے یہ فیض احمد اویسی کتاب کے مطابق مشرک ثابت کر دیا اپنے مجدد کو۔ تمہاری ہمت نہیں ہے کہ اس حوالے کا تم جواب دو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے صلاحیت، تم اردو نہیں پڑھ سکتے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے، اور ہمارا کافر کہتے ہو تم، مردود کہیں کہ تم نے ابھی کہا 4 اکابر کافر ہے، اور شرائط نے بات طے ہے کہ بدتمیزی گالی گلوچ کرنے والے شکست ہوگی۔ تمہاری شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم گالی بغیر بات نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات ہی ہے۔ دلائل کے میدان میں تو دیوبندی بات کرتا ہے،
تم کیا بات کرو گے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں ابھی تمہارا جو تم کو میں نے جو دلیل دیا ہے تمہارے دعوے پر کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب ٹائم ہو گیا بھائی جان، 20 منٹ نہیں ہوا ہے خاموش رہو، ڈر کیوں رہا ہے تو میں نے جو حوالہ دیا ہے تجھے وہ حوالہ پر اس کا رد کر، جواب دے اس کا، تو کافر ثابت ہوا، چلو جواب دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرات، میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اپنی بات کا اظہار کیا۔ جناب سے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا نظریہ پیش کریں، اپنا عقیدے کا یہاں اظہار کریں، اپنے عقیدے کا اظہار، یہاں دنیا بھر کی باتیں نہ پھیلیں۔ اور شروعات میں ہی میں نے بتایا تھا اور پھر بتا رہا ہوں کہ ان سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ پہلے اپنے اپنے عقیدے کا یہاں اظہار ہوگا، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے آپ کو بھی یہاں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہوگا، اور وہی بات میں اب تک کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، مجھے ان سب باتوں سے کوئی ابھی جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ پہلے یہ اپنا نظریہ یہاں پیش کر دیں، جس بات کو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں اردو میں ہی تو بول رہا ہوں یار، میں کوئی کہیں دوسرے بدیش کی بھاشا تھوڑی استعمال کر رہا ہوں کہ صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ ان کو اتنی بات سمجھ آنا چاہیے، اور اتنے جو الزام لگا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پر اظہار کیا تو یہ ٹنگ گئے الٹے، کیونکہ ابھی یہ نور حسن کو جانتے نہیں ہیں، اور جانتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہاں جس طرح میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کھلم کھلا، ویسے ہی ان سے بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں کھلم کھلا۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں؟ آپ بس سنتے رہیں، میں اپنی بات کو پھر سے یہی سمجھتا ہوں، پھر میں ان سے یہی مطالبہ کروں گا کہ ادھر ادھر نہ بھاگیں، صرف اپنے عقیدے کا اظہار کریں، علماء دیوبند کے عقیدے کا اظہار کریں کہ تم کیا نظریہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ کسی اور کی کوئی بات نہیں چلے گی یہاں، صرف اپنا نظریہ پیش کرو، ظاہر کرو، یہاں اظہار کرو اپنے عقیدے کا، اس کے آگے میں کوئی بات ہی نہیں چھیڑوں گا۔ ادھر ادھر مت بھاگنے کی کوشش کرو، تمہارے جیسے 36 آتے ہیں دن بھر میں۔ ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تم تسلیم کرو، میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں، تسلیم کرو۔ جو شرائط نمبر 3 میں طے ہے کہ مدعا علیہ جب تک تنقیحات مکمل نہ کرے گا مدعی کے دعوے پر، اس سے قبل وہ دعویٰ پیش نہیں کرے گا۔ تم نے تسلیم کیا ہے، اب اگر مجھے دعویٰ پیش کر کے کہہ رہے ہو تو تم تسلیم کرو کہ تم نے شرائط کی مخالفت کر کے تمہاری شکست ہوئی ہے۔ سر تسلیم کرو پہلے کہ شرائط تم نے تسلیم کی ہے اور تمہاری یہ جہالت تھی اور تمہاری شکست ہوئی ہے، اب تم تسلیم کر لو، پھر میں دعویٰ پیش کرتا ہوں۔ چلو اب پیش کرو تم دعویٰ۔ اب دوسری بات پہلے تو تم کو پیش کرنا ہے، اپنی شکست تسلیم کرنی ہے، تم نے شرائط کی تسلیم کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو تم نے علم غیب کا عقیدہ پیش کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ کے وسلم علم غیب دیا ہے، تو اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تمہارا، اس سے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، اس میں تمہارا مجدد یہ بات لکھتا ہے صفحہ نمبر 217 پر کہ وہ بے شک انبیاء کرام، میں بھیج دیا، حوالہ بھیج دیا، پہلے حوالہ بھیج دو، میں بات کرتا ہوں، بس پھر بھیج دو اس کو، تمہارے اس کو، کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے، یعنی غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفیہ نے، احناف نے ان کی تکفیر کن کی؟ جنہوں نے علم غیب کا عقیدہ رکھا ہے، ذکر ان کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے، ان اللہ یعلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ تو تمہارا مجدد تو کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ ہے علم غیب کا، اس پر حناف نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور وہ قرآن کی آیت کے مخالف ہے، تو تیرا مجدد کافر ہو گیا کہ جو علم غیب کا ہو گیا۔ چلو جواب دو، دلیل دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرات، میں صرف اتنا مطالبہ کر رہا ہوں، یہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ تو جناب کو میری بات، میری بھاشا سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں، جیسے میں نے اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا اظہار کیا، میرا اور میری جماعت کا جو عقیدہ ہے میں نے وہ کھلم کھلا یہاں پر بیان کیا اس کو،
اور میں جناب سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا اور اپنے اکابرین کا عقیدہ یہاں بیان کریں، مگر وہ اس بات کو جناب نہیں بیان کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبراہٹ ہے۔ کیا میں کوئی ادر بھاشا بول رہا ہوں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یقیناً ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر یہاں یہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں تو یہ جانتے ہیں کہ میں ان کو ابھی الٹا لٹکا دوں گا، بس کچھ ہی ٹائم میں، یہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مجھے۔ آپ ادھر ادھر کی جو ہے ڈینگیں نہ ہانکیں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ گول گول گھومے گا، پوائنٹ پر رہ کر بات نہیں کرے گا، پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آڈیو میں۔ اور یہ جناب ایک آڈیو ہو چکا، دوسرا آڈیو یہ تیار ہو رہا ہے، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو لگ بھگ ہو سکتا ہے اس بات کو، اس گفتگو کو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی گزر جائیں، مگر میرا مطالبہ یہی رہے گا جب تک آپ اپنے عقیدے کا، اپنے عالموں کے، اپنے اکابرین کے عقیدے کا یہاں اظہار نہ کر دو، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور جو تم قرآن پاک کی آیتیں پیش کر رہے ہو، کتابیں پیش کر رہے ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کا جواب میں ہی دوں گا انشاءاللہ۔ تھوڑے ہی وقت میں نے اپنی بات پوری کر دی، بس اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، بولو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں شرائط کے مطابق ہوں، اصول کے اندر پابند ہوں، میں اصول کا پابند ہوں، اصول کے خلاف جاؤں گا نہیں۔ یہ بار بار ہر وائس میں اصول کی مخالفت کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے تو بھی اصول کی مخالفت کر، جبکہ اصول بات طے ہے کہ مدعی کون ہے؟ نور حسن، اور مدعا علیہ علی اصغر ہے۔ مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے کہ تنقیحات کرے گا، جب تک تنقیحات مکمل نہ ہو جائے تو اس کے بعد، اس سے پہلے وہ دعویٰ پیش نہیں کرے گا، اور یہ بولا دعویٰ پیش کر۔ یہ خود شرائط کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرائط۔ دوسری بات سامعین، میں نے ایک حوالہ دیا ہے فتویٰ رضویہ سے، نور حسن نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک نے علم غیب دیا ہے، اس نے کہا تھا مشرک ثابت کر اس پر، تو اس کے مجدد کو مشرک ثابت کیا، اس کو بھی، اور اس کا مجدد علم غیب کا انکار کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ علم غیب کا ہو وہ قرآن پاک کی اس آیت کا مخالفت کر رہا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور حنفیہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو اعتقاد رکھے نبی علیہ السلام متعلق علم غیب۔ اب اس کا مجدد کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب نہیں ہے، قرآن کا مخالف ہے ایسا آدمی۔ اب امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے مسلک اعلی حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، یعنی نور حسن اپنے مجدد کی مخالفت کر کے یہ کفر کی موت مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کتاب دے رہا ہوں، میں بکواس نہیں کر۔ دوسری بات، اب فتویٰ رضویہ میں علم غیب کا انکار کیا گیا ہے۔ فتویٰ فیض الرسول جلد نمبر اول کے اندر حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی لکھ رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ شیطان ہے، دیو کا بندہ ہے۔ لکھا ہے تکمیل تعلیم کے بعد حضور کے علم کی نفی و نفی ثابت کرنے کے لیے فلاں واقعے کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطان دیو کی بندگی ہے۔ تو تیرا مجدد یہ کون جلال الدین امجدی کے فتوے سے دیو کا بندہ بھی ثابت ہوا اور شیطان بھی ثابت ہوا، اور پھر فتویٰ رضویہ میں انکار کر کے دوسری کتاب سے کیا ہوا، مشرک بھی ثابت ہوا فیض احمد اویسی کی فتوے سے، اور کافر بھی ثابت ہوا۔ میں کیا کیا ثابت کر دیا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں تیرے گھر سے، یہ جعل حق ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیوبندی خدا کے علم غیب کی بھی منکر ہیں، تو نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے تو کیا تعجب ہے۔ لکھ رہا ہے یہ حوالہ بھیج دو اس کو، سب حوالہ بسم بھیج دو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا ایک چھوٹا سا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا ہے، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں بتایا جا رہا ہے جناب سے، حالانکہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان سب کے جواب چٹکیوں میں صرف یہ اپنے آپ کو شاید بہت زیادہ قابل سمجھ رہے ہیں، حوالے پہ حوالہ دے رہے ہیں۔ میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، ہزارہا حوالے الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور ان سب کے جواب بھی میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ، مگر یہ اس نور حسن کو شاید ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں۔ یہاں کچی جو ہے بات نہیں کہی جاتی، یہاں کچا کھیل نہیں کھیلا جاتا، یہاں کچا اور بے بنیاد عقیدہ نہیں رکھا جاتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پکا مضبوط پختہ عقیدہ نظریہ ہے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جس طرح میں اپنے عقیدہ کا اظہار کروں گا آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ جناب ادھر ادھر کی باتیں لا رہے ہیں، حوالے پیش کر رہے ہیں۔ میں حوالہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، یہاں اس کا اظہار کرو۔
میں تم سے دعویٰ نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھئی تمہارا دعویٰ کیا ہے، میں نے دعویٰ پوچھا ہی نہیں، دعویٰ تو بعد میں دو گے نا جناب. میں نے تو صرف اظہار کرانے کو کہا ہے کہ آپ کا جو نظریہ ہے اس کا یہاں اظہار کیجئے. میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ آپ دعویٰ جو ہے پیش کریں یہاں، دعویٰ میں نے معلوم ہی نہیں کیا. جس طرح میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اسی طرح میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے عقیدے کا اظہار پیش کریں جناب. دعویٰ نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں جو فالتو کی باتیں کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. لوگوں کو دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور الحمدللہ جتنے تم نے باتیں بولی ہیں اور جتنے حوالے دیے ہیں ان سب کا جواب چٹکیوں میں اور نخونوں میں ہے. سمجھے؟ تم اپنے عقیدے کا اظہار کرو یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے شروع میں اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ میرے پاس کتاب فتویٰ مسعودی، یہ فقیہ الہند حضرت شاہ محمد مسعود محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 529 میں لکھ رہا ہے واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشیط اور ہر کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے، اور یہ نیت بنیت حاضر ناظر کہنا مجیب شرک کا ہے کہ یہ ہر روز دو صفت بذات خاص واسطے الخدا کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مشرک کہہ رہا ہے یہ صفت حضور کے بندے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے. تو یا رسول اللہ کہہ کر کے مسعود صاحب کے فتوے سے، فتویٰ مسعودی سے، یہ جنور حسن مشرک بھی ثابت ہوا، کافر بھی ثابت ہوا. چلیں ٹھیک ہے، اس کو میں کتنے مرتبہ مشرک ثابت کیا، کافر ثابت کیا. اب سامعین یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں شرائط کی مخالفت کروں، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہا ہے. سامعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اظہار غیب دیا ہے، اطلاع علی الغیب دیا ہے، انباء غیب دیا ہے. نبی علیہ السلام کو اخبار غیب ہے، اطلاع علی الغیب ہے، اظہار غیب ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو علم غیب دیا ہے. ہمارے کسی عالم نے اس کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بنایا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے. نور حسن اگر ہماری کسی کتاب سے یہ پیش کرے گا کہ دیوبند کا عقیدہ علم غیب ہے تو اس کو یہ ساتھ میں ثابت کرنا پڑے گا علم غیب دیوبندی کا عقیدے میں سے ہے. دوسری بات، اس کے بعد اس کو یہ کہنا پڑے گا جال حق کے اندر جو احمد یار خان نیم نے لکھا ہے دیوبندی نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو نور حسن اپنے اس حکیم الامت پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، یا جو اس کو مناسب لگے فتویٰ لگا دے گا. چلو میں نے اپنی بات پیش کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کا اظہار عقیدہ، اپنے عقیدے کا اظہار کریں، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. تو جناب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے، مگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا خلاصہ اس بات کا ہی کر دیں. اگر علم غیب مانتے ہیں تو پھر عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ تھوڑی سی اس کی کچھ وضاحت چاہتا ہوں. جب تسلیم کر ہی لیا تو کس طرح کا آپ مانتے ہیں اور عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ایک طرف اقرار، ایک طرف انکار، یہ دونوں پہلو کیسے آئے؟ اور اقرار کرتے ہیں تو کس بات کا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں تو کس بات کا کرتے ہیں؟ اگر خلاصہ ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی سمجھ میں آئے گا اور شاید جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی بات سمجھ آئے گی. اگر انہوں نے عقیدہ نہیں رکھا، نہیں بنایا کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے، تو کیوں نہیں بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب دیا نہیں تو جو ہے عقیدے کا انکار کیوں؟ اور جب دیا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ تھوڑا سا خلاصہ کر دیں. انکار کرتے ہیں تو کس بات کا، اور اقرار کرتے ہیں تو کس بات کا؟ وضاحت کریں اپنی جناب. میں اپنے ہی اسی وقت میں بات کو پوری کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ابھی تو چیخ رہا تھا کہ ایک چٹکی میں اس کا دھجیاں اڑا دوں گا، چٹکی میں یہ کر دوں گا، بس علی اصغر اپنا عقیدہ ثابت کرے. دیکھیں بھاگ رہے ہیں سامعین، دیکھیں اس کی وضاحت کرو. اور جھوٹ اس نے اتنا بڑا سفید جھوٹ بولا، اتنا بڑا. اس نے میرے پر الزام لگایا کہ علی اصغر نے کہا علم غیب عطا کیا ہے مگر وہ ہم ظاہر نہیں کرتے. تو تجھے کیا بولوں میں تو بولتا ہوں نور حسن تیری سانس رک جائے گی، لیکن تو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ بات کہی ہو کہ علم غیب کا عقیدہ ہمارا ہے، عطا کیا ہے، لیکن ہم ظاہر نہیں کرتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اپنے باطل کفریہ شرکی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہم پر الزام لگائے گا تو؟ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے.
میں نے اتنے دلائل علم غیب پر سے کر کے تیرے مجدد کو تجھے مشرک کافر ثابت کیا، دیو کو بندہ شیطان ثابت کیا، تجھ میں ہمت نہیں تو اپنی کتاب کا جواب دے، اپنے مجدد سے دفاع کرے، مسلمان ثابت کرے، تو مجھے مجھ پر یہ کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے، اپنے باطل عقیدے توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ سامعین، دوسری مرتبہ اس نے شروع میں بولا اس نے کہ یا رسول اللہ کا، اور میں نے فتویٰ مسعودی سے حوالہ دے کر کے ثابت کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، تو اس کو شرک سے محبت ہے، کفر سے محبت ہے، اس کو ایمان سے محبت نہیں ہے۔ اگر ایمان سے محبت ہوتی اس کو تو اس کا دفاع کر کے پھر یا رسول اللہ کہتا کہ میں اس وجہ سے یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، وہ کوئی وضاحت بیان کرتا ہے، لیکن کوئی وضاحت نہیں۔ میں اس کے گھر سے ثابت کر رہا ہوں مشرک ہے، لیکن یہ اسی شرک پر مشیر ہے، لیکن توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی، وہاں سے ہٹنے کی اس کی ہمت نہیں ہے۔ تو میں سامعین اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع علی الغیب، انباء غیب۔ علم غیب رسول کا عقیدہ کسی دیوبندی اکابر نے پیش کیا ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نور حسن، تیرے اندر اگر ہمت ہے، اگر علم ہے، جرأت ہے، اپنے دھرم کو باطل نہیں، اگر حق سمجھتا ہے تو کسی ایک اکابر کتاب ثابت کر دے کہ دیوبندی اکابر نے لکھا ہے علم غیب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ثابت کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرات، جو کہہ رہے تھے ابھی کہ میرے اوپر الزام لگایا، آپ نے دوبارہ پھر سے سنا کہ ہم اظہار غیب اور انباء غیب اور کون کون سے غیب یہ مانتے تو ہیں مگر عقیدہ نہیں ہے۔ پھر سے کہا نا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ تو ثابت کر دے کہ ہمارے کون سے عالم نے علم غیب پہ عقیدہ مانا ہے۔ انشاءاللہ وہ تو میں بتاؤں گا، مگر انہوں نے گول گول گھمانے کی کوشش کی ہے، گول گول۔ یہ سیدھا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے تو ہم حضور کے لیے تسلیم کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں ہمارے علماء عقیدہ نہیں رکھتے علم غیب کا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کہا کہ نور حسن نے جھوٹ باندھا، الزام لگایا، اور خود ہی اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا انہوں نے۔ بتائیے کہاں تک جو ہے یہ جھوٹ کو چھپاتے چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کا جو ہے اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضور کے علم غیب کو تسلیم کرتے ہیں تو ثابت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ثابت کرو۔ جناب حضرات، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ان کے کہنے کے مطابق ابھی کے ابھی پیش کر دیتا ہوں، بتا ہی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ جناب حضرات، دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے، حوالہ، پہلے حوالہ جس کا نام ہے، پہلے حوالہ بھیجو۔ بالکل انشاءاللہ، اس کو پہلے پڑھنے کا نہیں، شرائط میں طے میں پہلے بھیجتا ہوں ہر حوالہ۔ ٹھیک، یہ جرأت مت کر، جہارت مت کر۔ بالکل دیکھو، مجھے بولنا کیوں پڑتا ہے تجھے؟ ہیں؟ اور مکمل پڑھ، جہاں سے لکھا ہے شرائط میں، جہاں سے پڑھنے کو کہا جائے وہیں سے پڑھے گا تو، جہاں سے پڑھنے کو کہا جائے وہیں سے پڑھے گا تو۔ بھائی جان ان کو ذرا یہ حوالہ دے دو آپ۔ ہاں بھیج دو مجھے۔ کتاب کا نام ہے دلچسپ انوکھے واقعات۔ مفتی تقی عثمانی کے شاگرد ہیں کون؟ مولانا ارسلان بن اختر لکھتے ہیں۔ حوالہ پہلے حوالہ بھائی بھیج دیا، بھائی بھیج دیا۔ رکو، چلو مکمل پڑھو، اوپر سے پڑھو، ایک دم صفحہ شروع ہے وہاں سے۔ کسی کہتے ہیں دونوں فرقے کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم، دیکھو سن نہیں رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہے دیکھو جناب، دیکھو جناب، میں نے ان سے کبھی کسی بات میں روک ٹوک نہیں کی۔ شرائط سے طے ہے، شرائط سے طے، اوپر سے پڑھنے کا، جہاں سے پڑھنے وہیں سے پڑھے گا، یہ شرائط میں طے۔ میں مخالفت نہیں ہوں شرائط کی، تو مخالفت کر رہا ہے۔ جتنی بات ہوگی اتنی تو کہوں گا۔ کہاں سے لکھا ہے؟ اوپر سے بتا، اوپر سے بتا۔ چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا اختلاف ہے، لیکن کہاں ہے دیوبندیوں کا کہاں ہے؟ دیکھو، یہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ دیوبندی، غلط کیوں پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، خود ہی کہا تھا کہ بیچ میں کوئی نہیں بولے۔ نہیں، غلط پڑھے ٹھوکیں گے نا، نہیں ٹھوکیں گے، بشیر بھائی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور میں نے غلط کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے۔
دیکھو چل پڑھ. میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اتنے حوالے بولے، میں نے کچھ نہیں کہا، اور الحمدللہ ان سب کا بات چٹکیوں میں ہے الحمدللہ. اور میں ان کے گھر سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ دیوبندیوں کا اقرار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، اور حضور کو عطائی علم غیب حاصل ہے. تقی عثمانی کا شاگرد، سمجھے، مولانا ارسلان بن اختر، جا کے پڑھ لو یہ کتاب. سمجھے جناب؟ بھائی دیوبندیوں کا یہ نظریہ ہے. اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر چلو فضائل اعمال میں چلو. ٹھیک ہے، فضائل اعمال میں مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ حوالہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی دیتا ہوں. ٹائم دیکھنا، وہ دیر کر رہا ہے، وہ میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھو بھائی ٹائم بھائی دیکھنا. حوالہ مانگو تو چالان کر دوں گا نا، اس میں وقت لگے گا نا. پہلے سے تیار کیوں نہیں تم؟ میں حوالہ وقت لگے گا نا. 2 منٹ میں سب کرتا میں ہوں. تمہاری طرح رٹ کے اور سمیٹ کے نہیں بیٹھتا ہوں. دلائل کا انبار ہمارے پاس. یہ تمہاری کمزوری، ارے تمہاری کمزوری کی وجہ سے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے جناب. ہاں حوالہ چاہیے نا آپ کو، حوالہ چاہیے نا آپ کو. انشاءاللہ ہم حوالہ دیں گے آپ کو یار. تم اصول یہ سب فضول کی باتیں اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، سجے بنا دو. سرکی عقیدہ بنائے اور بولے سرک ہم تو ہمیں تھوپتے ہو. نبی علیہ السلام ہوتا ہے سرکیہ کفری عقیدہ بنائے ہو. تمہارا مجدد خود کہہ رہا ہے اور مجھے بول رہے ہو سرک تمہیں اچھی نہیں لگتی. ہمیں سرک اچھی نہیں لگتی، نہ ہمیں کفر اچھا لگتا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے. یہ تمہارے گناہ. چلو چلو جلدی کرو، دیکھو ٹائم ہو گیا. ارے بھائی ٹائم ہو گیا. حوالہ نکالنے دو نا، خاموش کراؤ اس کو، جو حوالہ دوں گا. خاموش کراؤ. ٹائم ہوگا اس کا. نہیں اب ہو گیا. نہیں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا. خاموش کراؤ، اپنے ٹائم پہ دینا ہے، ہمارا ٹائم نہیں. چلو تم اپنی بات کرو. خاموش رہو. اچھا ایک منٹ بس میری تھوڑی سی بات سن. 3 منٹ ہوگا. 3 منٹ تھوڑی سی. خاموش رہو. نہیں میرا اتنا وقت ضائع ہوا نا آپ کے حوالے تلاش کرنے میں. جب ہم بیچ میں بولے تھے تو تم نے کہا میرا اتنا تمہاری بے وقت. بسی، تمہاری جہالت ہے. خاموش رہو. دیکھو بھائی خاموش رہو، میری باری بھائی. مت بولو. خاموش. 4 منٹ. سامعین، اس کو میں نے کہا تھا تو اگر تیری کوئی دلیل ہمارے تمہارے گھر کے وصول کے خلاف ہوا، تمہاری شکست ہوگی. ٹھیک ہے، تو سامعین یہ دیکھیں سب سے. اور میں نے یہ مجھے کہا تھا اس سے جو ثابت کرنا ہے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے علم غیب. یہاں عقیدہ لفظ ثابت کرنا ہے، لیکن تو نے عقیدہ ثابت نہیں کیا ہے. مجھے بتا، یہاں دونوں فرقے تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا. تو یہ بتا سب سے پہلے یہ عقیدہ تھا. خاموش رہا، میری باری میں نہیں بولنے کا. خاموش رہا. عقیدہ نہیں ہے. اب میں بتا رہا ہوں علم غیب جو وہاں لکھا ہے کس اصول سے لکھا ہوا ہے. یہ تمہاری ایک اصول تکفیر تمہاری کتاب ہے. دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. میں حوالہ بھیج دو اس کو. حوالہ بھیج دو. یہ حوالہ بھیجو اس کو. یہ وہاں علم غیب سے کیا مراد ہے. علم غیب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی، شرعی معنی. لغوی معنی سے عقیدہ نہیں بنتا، اصطلاحی معنی سے عقیدہ بنتا ہے. اس لیے ہمارے کسی اکابر نے علم غیب کو عقیدہ نہیں مانا ہے. بیان تو کیا لیکن عقیدہ نہیں مانا ہے. جہاں بیان ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہے، اور لغوی معنی سے عقیدہ نہیں بنتا. جس طرح تمہاری کتاب میں نے بھیج دی اصول تکفیر، صفحہ نمبر 362 میں لکھا ہوا ہے علم غیب کو اس کے لغوی مفہوم منحصر سمجھنے سے لازم آنے والے مفاسد کے آگے نیچے لکھا ہے علم غیب کی لغوی معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ثابت کیا اس نے، لغوی معنی بھی ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لغوی معنی سے عقیدہ نہیں بنتا. تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے اکابر نے اس کو عقیدہ بنایا ہے. ثابت کرو گے تم. ٹھیک ہے. دوسری بات، دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں تم کو. تمہارے گھر کی کتاب ہے یہ دیوبندی مذہب. یہ پیر مہر صاحب لکھتے ہیں جو ہمارے کتنے علماء معتبر ہیں. یہ لکھا ہے دیوبندی مذہب کے 6 امام. یہ 6 کا نام لے. اس میں تم نے جو حوالہ بھیجا ہے کس کا بھیجا ہے تم نے؟ ارسلان بن اختر. یہ ہمارے اکابر میں شمار نہیں ہے. 3 منٹ بولو. 3 منٹ بولنا. 3 منٹ بولا ہے اس نے. تو پھر اس کے بارے میں 2 منٹ بولے. میں نے تو بولا ہی نہیں نا. کیا دلیل تلاش کرنے میں تو میں تو تلاش کرنے میں لگا تھا حوالہ. کیوں پہلے سے کیوں اکٹھا نہیں کرتا تو؟ میں کس طرح دے رہا ہوں فٹافٹ دلائل. میں کوئی رٹ کے تھوڑی مطلب رٹا مار کے تھوڑی کرتا ہوں. اوقات ہی نہیں ہے، تیری اوقات ہی نہیں ہے جو مجھ سے بات کرے. تیری اوقات ہی نہیں. وہ تو مسلمان سن کے فیصلہ کریں گے. ثابت کر ہمارا عقیدہ جملہ ثابت کر. عقیدہ جملہ ثابت کر. جی چل.
پھر ٹائم لگا رہا ہے. ہاں تو میں وہ حوالے ہی تلاش کر رہا ہوں وہ سا والا, تاکہ میں جس کا نام لیا میں وہی بولوں نا, دوسرے حوالے تو کافی ہیں, بند کرا تاکہ جس کا میں نے بولا ہے وہی بھیج دوں. 2 ٹھیک منٹ. ہے, ایک والا تو میں نے دلچسپ انوکھے واقعات تو میں نے بھیج دیا, مفتی ارسلان والا, اس کا رد کر دیا میں نے. دوسرا بھی میں بھیجوں گا تو وہی بھیجوں گا نا. میں نے رد کر دیا اس کا. ارے تیرے کیا بس کی بات ہے, تو رد کرے گا یار, تیرے کہنے سے تھوڑی مان لیا جائے گا بھائی. تیرے گھر سے کیا میں نے بات کرتا علی سے مناظرہ کرے گا, تیری اوقات ہے خالی چینت کرے ڈنگے مارے گا, تیری کوئی اوقات دیکھو نہیں. اپنے منہ سے تعریف نہیں ہوتی, اپنے منہ سے تعریف نہیں ہوتی. تو کرتا ہے وہ پوری. اچھا ایک منٹ, پیٹ کا بچہ علم غیب ہے یا کیا ہے؟ تو کون ہے بتا. تو پیٹ کا بچہ علم غیب ہے یا کیا ہے؟ نہیں, علم غیب نہیں ہے. علم غیب نہیں ہے؟ نہیں, تیرا قرآن تو کہتا ہے علم غیب ہے. میری بات سن, قرآن تو کہتا ہے علم غیب ہے کہ بارش کب پڑے گی, عورت کے پیٹ میں کیا ہے, جو بچہ ہے وہ کوئی نہیں جانتا. جواب سن, خاموش ہے, جواب سوال کیا جا. سنو, اس نے کہا کہ وہ غیب نہیں ہے. سنو مسلمانوں, بتائیے قرآن کیا ہے؟ جواب دے رہا ہوں سن. تو نے کہا پیٹ کا بچہ غیب ہے کہ نہیں ہے. پیٹ کا بچہ جب ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتا. ارے ظاہر ہونے کی تھوڑی بات کر رہا ہوں یار, پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ ہاں, بچہ کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہا, بچہ پیدا ہونے سے پہلے. کتنے جھوٹ بولے گا, جھوٹ پہ جھوٹ. میں تو اس کے جھوٹ کی پکڑ نہیں کر رہا ہوں, اور بڑے پیار سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں جو ہے سکون کے ساتھ بات کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر سکوں اللہ کے فضل و کرم سے. رسوا کرنا ہے تو بالکل رسوا کروں گا میں تجھے. یہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بچے کی خبر ہے کہ نہیں, کہ لڑکی ہے یا لڑکا پیٹ میں کسی عورت کے؟ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی باری میں بول, میں اپنی باری میں بولوں گا. بول لے اپنی باری میں, سوال نہیں. حضور صلی اللہ نہیں تو تو بتا دے نا, ایسی بتا دے. میں تجھ سے ایسی پوچھ رہا ہوں, میرا تو سسٹم ہی ہے. اپنی باری میں میرا تو سسٹم ہی ہے, میں تو آدھی باتیں بھول جاتا ہوں اتنی دیر میں. اپنی باری میں بولوں گا. مجھے جو پوچھنا ہوتا ہے میں تو آدھی باتیں بھول جاتا ہوں اتنی دیر میں. اپنی باری میں بولوں گا میں. مجھے ہاں تو اس بات کا جواب دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جو ہے اس بات کا علم ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں, پھر میں 2 منٹ عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا؟ پھر میں 2 منٹ بولوں گا. میں نہیں بتا دے, چل اسی کا جواب دے. پھر اپنی باری میں بول. میں نے اپنی بات بول دی, بس بول دی, اسی کا جواب دے دے. ہاں تو خاموش رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس کی ہمت نہیں ہے کہ میں نے جو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اس کا جواب دے. میں اس کے ہر حوالے کا جواب دے رہا ہوں. ایک میں نے حوالہ دے دیا, اس نے جو دوسرا بھیجا ہے اس نے, اس کا میں نے حوالہ دے دیا. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں. نہیں, کوئی حوالہ نہیں دیا. اچھا چل, حوالہ بھیج. اچھا کیا حوالہ دیا آپ نے؟ اس کو پوچھنا, میں اس کو دے رہا ہوں, وہ نہیں بھیج رہا میری. نہیں, تم مجھے بولو تم نے کیا جواب دیا. ایسے بول کے یہاں جواب دو, یہ منافقت مت دکھاؤ, بول کے جواب دو. ہاں میں بتا رہا ہوں. تو نے جو خاموش سر, تو نے جو حوالہ دیا ہے دلچسپ انوکھے واقعات, کس کا دیا ہے؟ مولانا ارسلان بن اختر کا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مانا ہے. خاموش رہا, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے عطائی. خاموش رہے گا تو, میں بول رہا ہوں, تو بول رہا ہے, مجھے بولنے دے 2 منٹ. کیوں میرے بیچ میں بول رہا ہے تو؟ اپنی بیچ میں مجھے بولنے مجبور کر رہا ہے, میرے بیچ میں تو بول رہا ہے, مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو خاموش رہا, اس کو بولو یار میری بیچ میں مجھے نہ بولے, یا وہ اپنی بیچ میں برابر بولے اپنی باری میں, مجھے بولنے مجبور نہیں کرے. وہ کیوں ڈرا ہوا ہے وہ؟ اس نے جو مولانا ارسلان بن اختر کا حوالہ دیا علم غیب, وہاں لکھا ہے, وہاں ہماری کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا تھا تجھے ثابت کرنا پڑے گا, ہماری کسی اکابر کی اکابر بولا میں, اکابر, تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ارسلان بن اختر جو ہے ہمارے اکابر میں سے ہے. اصول تمہارا یہ ہے, میں بھیج رہا ہوں, سن, یہ حوالہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں, یہ اس کو بھیج دو. تم بھیجتے کیوں نہیں ہے اس کو حوالہ؟ اردو, اس کو اردو پڑھنے آتی نہیں, یہ حوالہ بھیج دو, یہ بھیج دو. ایک کتاب تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول ہے, اسے صفحہ نمبر 205 میں لکھا ہوا ہے, ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہوں جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو. تمہارا وصول یہ ہے, مناظرے کے میدانوں وہ دلائل پیش کی جاتے ہیں جس سے اپنے مسلک کا تشخص قائم ہو. ہمارے مسلک کا تشخص قائم کس سے ہے؟ دیوبندی مذہب میں لکھ دیا گیا ہے, 5-6 علماء کا نام لکھ دیا گیا ہے. اب تو اس میں سے دے رہا ہے مولانا ارسلان بن اختر کا دے رہا ہے, اور تیرے دیوبندی مذہب میں ان 6 میں سے ان کا نام نہیں ہے. تو جس سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو تو اس کی دلیل پیش کرے گا. شرائط میں بات طے ہے, تیری دلیل تیرے مسئلہ کے اصول کے خلاف ہوئی تو تیری شکست ہوگی, تیری شکست ہو گئی. اس میں لکھا ہے جس سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو.
میں تیرے ہر دلیل کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں نے اوپر سے دلائل دیے ہیں، فتویٰ رضویہ، فتویٰ مسعودیہ، دوسری کتاب یہ فتویٰ فیض الرسول۔ تیری ہمت جو ثابت کہ تیرے مجدد تجھے کافر دیو کا بندہ شیطان ثابت کیا، تیری ہمت سے اس کا جواب دے دوں، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تیرے ہر دلائل کا جواب میں دے رہا ہوں، تو مجھے تیرے گھر کی کتاب کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کا جواب دے، کب دے گا تو؟ میں مشرک ثابت کیا، کافر ثابت کیا، دیو کا بندہ ثابت کیا، شیطان ثابت کیا۔ حوالہ بھیج دو اس کو سب۔ جی جناب، تو آپ کی بات پوری ہو گئی۔ ہلو، ارے اس نے بولا خاموش ہو گیا، بولنا بولنا۔ ارے یار اللہ ہمارے وقت نہیں بولنے نہیں دو۔ اب تو بول، اپنی بات بول۔ میں نے جو تم سے پوچھا تھا اس کا تم نے جواب دیا، پہلے اس بات کا جواب دو۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، یہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، یہ پوچھا تھا میں نے۔ ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہیں پوچھی تھی، جو میں پوچھتا ہوں اس کا تو جواب ہی نہیں دیتے ہو تم۔ ارے ادھر ادھر تم ڈینگے مارتے ہو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب چاہیے، سمجھے جناب؟ تو اسی کا جواب دے دو یار۔ چلو پھر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ حضور کو اس بات کا علم حاصل تھا کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، بس یہ بتا دو۔ اور یہ پیٹ کا جو بچہ ہے جو پیٹ کے اندر ہے ابھی، وہ غیب ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو رسول اللہ جانتے تھے، رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جواب دیں، ہو گیا؟ جواب دے دو، بس میری بات ہو گئی پوری، یہی پوچھ رہا ہوں، اسی کا جواب دینا، ادھر ادھر مت بھاگنا۔ میری بارے میں مت بولنا، تمہارے بارے میں بولتا نہیں میں جو بولوں گا اصول سے بولوں گا، تمہارے مطلب مقصد پورا کرنے نہیں بولوں گا میں، تو اپنے مقصد۔ ارے واہ، تو مجھے پتا ہے نا بھاگو گے۔ خاموش رہو سامعین، اس کی باری تھی، اس کی ذمہ داری تھی، میں اس کے دلائل کو جو رد کر رہا ہوں، اس کے منہ پہ مار رہا ہوں میں، تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے۔ تو سامعین، یہ اس کی ذمہ داری تھی، میں جو حوالہ دیا ہوں اس کا جواب وہ دیتا۔ اس نے 2 حوالے دیا ہے، میں نے جواب دے دیا اس کا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اصول کے دھرم کے خلاف ہے۔ اور میں نے دوسرا حوالہ تحفظ اہل سنت کا دیا ہے کہ جس سے مطلب تحفظ قائم ہو، ان اقامت کی دلیل حجت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آواز کیسے گڑبڑ آ رہی ہے؟ وہی کس طرف پنکھا چل رہا ہے؟ تمہاری مجبوری ہے، خاموش رہو، بیچ میں مت بولو۔ اس نے دلائل دیا، میں نے جواب دے دیا اس کا، لیکن میں نے دلائل دیا اس کو، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ فتویٰ رضویہ کا دیا، امتیاز اہل سنت کا دیا، اور فتویٰ والدیہ کا دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ یہ غایۃ المعمول فی علم رسول، جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی علم غیب مانا وہ مشرک ہے۔ اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں اس کی، پھٹ سے فتویٰ دے دیا جو اللہ کے۔ خاموش رہا، پھٹ سے فتویٰ دے دیا اس نے کہ جو علم غیب نہیں مانا وہ کافر ہے۔ سامعین، میں غلام رفیع سعیدی کی کتاب سے دیا ہے کہ علم غیب کا ماننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ اس کے عالم کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کا انکار کرنے سے کفر لازم نہیں آتا، اور یہ کہہ رہے کافر ہے۔ اگر کافر تیرا مجدد مشرک ہو کافر ہو گیا، جو کا بندہ ثابت ہو گیا، شیطان ثابت ہو گیا فتویٰ فیض الرسول کے فتوے سے، تو اس کا تو جواب کب دے گا؟ مرنے کے بعد دے گا؟ تیری سانس رک جائے گی تب دے گا؟ اس سے پہلے دینا پڑے گا، اس کے بعد تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دلیل جناب حضرات، شروع سے لے کے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں پوچھتا ہوں اس کو سعودیہ کے ریال کی طرح یہ کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں بغیر پانی کے، اور کہیں اور سے پھر کوئی اور الٹی سیدھی جو ہے بکواس کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ میرے کسی بھی پوچھے ہوئے سوال کا انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا، ٹھیک؟ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو پیٹ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا یا نہ کیا؟ حضور پیٹ کے بچے کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ یہ میں نے پوچھا، ادھر ادھر کی بات تو میں نے کچھ پوچھی ہی نہیں۔ یہ اپنی طرف سے بڑبڑاتے ہیں، اپنی طرف سے مت بڑبڑاؤ، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دو، سمجھے جناب؟ پھر سے بہت زیادہ بولو گے تم، اپنا پورا وقت ٹائم ویسٹ کرو گے۔ یہ میں پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ دیوبندی ٹائم ویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کو برباد کرتا ہے، ٹائم کی بربادی کرتے ہیں دیوبندی لوگ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم جو چیزیں نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، وہی ساری چیزیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کرتے ہو۔ یہ بھی میرا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کو پیٹ کے بچے کا علم ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں؟ بتاؤ ذرا۔ یہ غیب کی بات ہے، اسی لیے میں نے اس بات کو پوچھا۔ یہ جو پیٹ کا بچہ ہے یہ غیب ہے،
ظاہر ہونے کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ لڑکی ہے یا لڑکا، حضور کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں؟ بتائیے جناب. تو نہیں بتائے گا اس بات کو، مجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس بات کو. بولتے کیوں نہیں ہو ٹائم ہو گیا. جی جناب دیجیے، جواب دیجیے جناب. ہاں خاموش رہو. سامعین، میں نے دعویٰ مکمل پیش کر دیا ہے اور دعوے میں مطلق دعویٰ پہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. اس کی ذمہ داری تھی میرے دعوے کا رد کرتا ہے، جس طرح میں نے کہا ہے. تو ابھی تک دلیل نہیں دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے. میں جب دعویٰ پیش کر دیا تو سوال کرنے تمہارا کیا حق ہے؟ میں نے دعویٰ کر دیا یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تھوڑا سا خلاصہ کرانا چاہتا ہوں. خاموش رہو میری باری، خاموش رہو. میں تیرے بارے میں بالکل نہیں بولتا تھا، بھی ایک دم خاموش ہوتا تھا. تیری ہمت ہے تو خاموش ہو کے بات سن. اپنے مجدد کو مشرک کافر ثابت کر کے دیو کا بندہ اور شد ثابت کر کے مجرا کر رہا ہے. ڈینگے مہاراج، یہ شرم آنی چاہیے. اگر اپنے تم بہت بدتمیزی کر رہے ہو جناب، حد سے باہر کر رہے ہو. میں بڑے پیار سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خاموش رہو. اگر اپنے مجدد سے محبت ہوتی ہے رد دفاع کرتے. میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑے پیار سے اور بڑے سکون سے بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بدتمیز بولتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کہے. ٹھیک ہے حضرت سامعین، یہ پیار سے بات کر رہا ہے اور یہاں اس نے بات کی سعودی کا ریال کھا کر. اس نے بولا یہ پیار کی بات ہے. سامعین، اس نے یہ بات سمجھ، یہ مردود جو ہے یہ گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے اور بولتا ہے پیار سے بات کر رہا ہوں. اب تمہارے ریال کا جواب دے رہا ہوں میں. یہ حوالہ بھیج دو اس کو، بصیر حوالہ بھیج دو اس کو. تمہارا نور العرفان ہے. وہ سارے جا رہا ہے یار، ٹائم برباد اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 32 منٹ ٹائم برباد کر رہا ہے. دونوں بول رہا ہے، میری باری میں دونوں بول رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سامعین شکست ہو گئی، تم یار چاہے 20 منٹ کر کے 1 گھنٹہ 32 منٹ ہو گیا یار. تمہارے نور حسن کی حالت اسے خراب ہوئی ہے کہ تمہارے مجدد نے کافر ثابت کیا، مشرک ثابت کیا، دیو کا بندہ اور شیطان ثابت کیا. اگر اسے عشق محبت ہوتی اپنے مجدد سے دفاع کرتا، مسلمان ثابت کرتا. سامعین، میں اس نے پہلے بتا دیا کہ حضرت دیوبندی والا یہ ٹائم برباد کرے گا. میری باری مت بولو، اپنی بات تمہارے نور حسن کے بارے میں بولنا، میری باری مت بولو. جواب دینے دو. اس نے ریال کھانے کے متعلق کہا ہے. خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. سامعین، دونوں دیکھا حالت، دونوں ڈر گئے، گھبرا گیا ہے. سامعین، میں نے نور العرفان کا حوالہ دیا ہے. اس نے مجھے کہا ریال، سعودی کا ریال کھانے والا. یہ نور العرفان ہے، صفحہ نمبر 471 ہے، سورہ کہف کی حاشیے میں اس نے لکھا ہے. اس کے احمد خان نعیمی نے بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. کیا بتوں کا نام جو بت کے نام کا ذبیحہ کرتے کا شرک نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام مشرکوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا ہے اور تم یہاں یہ کرتے ہو، مجھ پر تو الزام لگاتے ہو. کیا تمہارے مسئلہ کا کوئی فرد سعودی میں نہیں رہتا؟ کیا وہ ریال نہیں لیتا ہو؟ اگر ریال لینا اگر کفر ہے، شرک ہے، گناہ حرام ہے، تو تمہارے لوگ کیا حرام کاری نہیں کرتے سعودی میں جا کر کے؟ وہاں سے حج پڑھنے جاتے کس کا کھانا کھاتے؟ حج پڑھنے جاتے وہاں کس کا پانی پیتے؟ حج پڑھنے جاتے کس کے علاقے میں رہتے؟ یہ بات کو کاٹ رہا ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا. دیکھو یار، یہ کیا بات ہے یار، مجھے پھر غصہ آنے لگے گا. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دے دیا، ادھر ادھر کی یار بھاگ رہا ہے. اور یہ اتنا بولتا ہے، اتنا میری باری جو پوچھا اس کا جواب دیا. میری باری مت بول، کیوں کر رہا ہے؟ میں نے جواب دے دیا. بول اپنی باری میں بول. تو نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا کیا کہ نہیں دیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ اس کا جواب دے دے. ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، تو پیار کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اس کا جواب دے کہ حضور کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ ادھر ادھر کی کھانا کھائیں کی باتیں بتا رہا ہے. ارے یہ باتیں میں نے پہلے ہی بتا دی تھی پہلے ہی بتا دی تھی کہ سالا چاروں طرف بھاگے گا، گول گول گھومے گا. جو میں پوچھوں گا اس کا جواب نہیں دے گا. یہ باتیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو گول گول مت گھوم. مجھے یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو، اپنے محبوب کو یہ علم عطا کیا کہ نہیں کیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ میرے نبی اس کا علم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس کا جواب دے. باتیں مت گھمائی ادھر ادھر کو. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. بولوں میں اب؟ اس کا جواب دے کہ حضور پیٹ کے بچے کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں، عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اس کا جواب دے. اور یہی صحیح میں غیب ہمارے نبی کا ثابت ہو جائے گا. بس بات ختم. ایک ہی پوائنٹ پہ بات ختم. چلو خاموش رہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام. قرآن کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور یہ غیب ہے. اور اس کا مجدد فتویٰ رضوی میں لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کی خبر نہیں ہے. جو عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. حنفیہ نے بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے غیب مانے. سامعین، اس کو قرآن پر یقین نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے. تو کیوں کہ اس کا مجدد کہہ رہا ہے جو علم غیب مانے وہ قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے. تو نبی علی یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ 5 چیزوں کی خبر بات کسی کو نہیں ہے، علم کسی کو نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے 5 چیز آ گئی اس کے اندر علم غیب میں ہے یہ، اور علم غیب کا انکار اس کا مجدد کر رہا ہے. میں اس کے ہر دلال کا جواب دیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے میرے دلال کا جواب نہیں دے رہا ہے. فتویٰ رضوی میں جو شیطان ثابت کیا مجدد کو، اس کو مشرک ثابت کیا، دیو کا بندہ ثابت کیا، کافر ثابت کیا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بخلا گیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر چلانا چیخنا یہ بہترین ہوتی سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے. اللہ فرما رہا ہے انکر الاصوات لصوت الحمیر، چلانا یہ فتح ہے. اپنے مجدد کو مسلمان ثابت کر نہیں پا رہا ہے، جو حوالے جگ میں شیطان دیو کا بندہ ثابت کیا اس کا جواب دے نہیں پا رہا ہے. اور مجھے کہہ رہا ہے تو دلیل نہیں دے رہا ہے. اس نے جتنے دلائل دے سامعین میں نے اس کا حوالہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب تیز دھجے تو جو بھی دلیل پیش کرے گا ماشاءاللہ. ہاں چل پیش کر. ماشاء اب تیرے دھجے اڑاؤں گا. دیکھ دلیل تو دیے نا، ابھی تیرے دھجے اڑاتا ہوں میں ابھی لگا تو چل ہو گیا. کوئی اور بھی نہیں جانتا، بس اس کا اور خلاصہ کرنا. حوالہ مت بھیجنا ان کو. بشیر بھائی حوالہ بھیجا تو نہیں ہے؟ ہاں بھیج دیے. ارے یار کیوں، ارے کتنی بڑی غلطی کری یار بشیر بھائی. کیوں ڈر گیا؟ یہ جواب ہی نہیں دیتا. ڈر گیا؟ تم نے بھیجا کیوں یار اسے ابھی پہلے سے پہلے؟ میں نے تمہیں بھیجا ہے نا یار پڑھنے کے لیے میں نے اپنے. اور اس کو اردو نہیں آتی؟ تیرے آدمی کو اردو نہیں آتی؟ ارے چلیے آپ نے خلاصہ کر دیا. بہرحال آپ نے کہا کہ یہ جو پیٹ کا بچہ ہے یہ علم غیب میں سے ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی یہاں آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی بھی نہیں جانتے. یہی عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے؟ بتائیے. پھر سوال کر رہا ہے. بالکل کروں گا، پوچھوں گا. سوال نہیں، بالکل کروں گا اپنی باری میں بول. نہ چلیے اچھا کوئی بات نہیں. آپ نے کہہ دیا جو کسی کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے، کہا نا. اب سنیے، بھاگنا مت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب علماء دیوبند کے بہت بڑے مولوی اشرف تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک عبداللہ خان راجپوت ہیں جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، اور یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، راجپوت تھے، اور یہ حضرت 10 مریدوں میں سے تھے. ان کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرماتے ابھی رسول پاک صلی اللہ. خاموش رہیے بھائی، خاموش رہیے. حوالہ بھیج دیا. کتاب کا نام بتا. حکایات اولیاء، اور اس کو دوسرے لفظوں میں جو ہے ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. جناب اس کتاب کے 2 نام رکھے ہیں آپ نے، تبدیلی کی ہے. ارواح ثلاثہ اور حکایات اولیاء یہ 2 کتابوں کے نام. ٹھیک ہے، ایک ہی کتاب کے 2 نام. چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے آپ کے تھانوی جی نے عبداللہ خان راجپوت کے لیے یہ علم غیب مان کر کفر کیا نہیں کیا، شرک کیا نہیں کیا؟ لگائیے اس پر فتویٰ تھانوی پر. بولوں میں؟ بشیر حوالہ بھیج دو. میں نے تو بھیجا ہے ابھی. نہیں ارے پہلے اس کا جواب دو. تم نے کہا کہ حضور غیب نہیں جانتے، اور جو حضور کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے، مشرک ہے. میری بارے مجھے تو بول اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ماننا، تسلیم کرنا، اس پر پہلے آپ فتویٰ لگاؤ. اب حوالے کی ضرورت نہیں. حوالے بھیجو، 1000 حوالے بھیجو. یہ آپ کے عالم معتبر ہے کہ نہیں؟ اور یہ آپ کی حکایت اولیاء یہ معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ جواب دے دیں جی، یا تو اس کا انکار کر دیں. بول لیے. مجھے اس کا جواب دیجیے. تھانوی جی نے جو عبداللہ خان راجپوت کے لیے علم غیب کا عقیدہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. بولو تھانوی جی کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ کیا حکم لگے گا وہ بتاتے ہیں. اس کو پہلے تھانوی جی کو کافر ثابت کیا، کھلم کھلا. مشرک ثابت کیا، کھلم کھلا. انہی کے خاموش کراؤ اس کو. بشیر خاموش کراؤ اس کو. خاموش کرائے.
हाँ बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी किताब के ताल्लुक से बात करना, कहीं और मत दौड़ना, इस किताब के ताल्लुक से फैसला करो। खामोश करो बशीर, खामोश करो उसको, खामोश करो, खामोश नहीं, इधर उधर भागना ही नहीं है, बशीर खामोश करो। मुझे इसका जवाब मैं चाहिए। अगर वहाँ से भागो मुझे बोलना, बशीर इसका खामोश जवाब करो। दोगे कि नहीं, भागना हाँ, मत। उसी का इसका जवाब जवाब दोगे कि नहीं? उसी का जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो, ठीक खामोश ठीक रहो। बशीर अगर टाइम इसका जवाब नहीं तुम्हारी पकड़ लूंगा। तुम्हारी शिकस्त हो गई, तुम्हारी शिकस्त हो गई, मेरे बारे में तुम बोले हो, फिर शिकस्त तुम्हारी, तुम मर्दो हमसे बात ये करोगे। तो दोनों ही बोल रहे हो, बोलो। तो वो बोल रहा है कि मेरे बारे में, तो उसको क्यों नहीं बोलता तू? अब अभी अरे 2 दोनों मिनट, ही बोल अभी रहा से है, 2 ये कह मिनट रहा से। हूँ। देखो भाई, ये गुस्से में आ गए हैं, खामोश बहुत रहो, बदतमीजी कर खामोश रहे हैं, खामोश और हम करो, सुकून के बशीर साथ खामोश अभी करो, तक बात कर रहे हैं। बशीर खामोश कराओ मेरी तो बारे में। इन्होंने कुफर का बशीर फतवा खामोश कराओ, हमारे ऊपर बशीर लगाया, बशीर बशीर खामोश वही करो, थानवी जी के ऊपर भी बशीर लगना खामोश करो, चाहिए। और इन्होंने कहा खामोश है, करो, बशीर खामोश और करो, इन्होंने कहा है बशीर कि खामोश जो करो, हुक्म देवबंदियों, बशीर खामोश जो करो, हुक्म बरेलवियों पर आएगा वही बशीर देवबंदियों पर खामोश भी करो, आएगा। बशीर खामोश कराओ। हाँ बोलो बोलो हाँ, बोलो। खामोश कराओ उसको। हाँ बोलो। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी कोई दलील अगर तुम्हारे घर के वसूल के खिलाफ हुआ, तुम्हारी शिकस्त होगी और वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात कही थी मैंने, वाई से सुन लो। तुमने जो हवाला भेजा है, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश करो उसको, मुझे इस खामोश करो, खामोश करो, खामोश करो, बशीर खामोश करो, बशीर खामोश करो, खामोश करो, बशीर खामोश करो, बशीर खामोश करो, बशीर खामोश करो, इनको चाहिए कि बशीर खामोश करो। इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का खामोश रहो। नूर अली असगर है, नूर हसन अली असगर है, अली असगर है, तेरे बस में नहीं है बात है। खामोश करो, जवाब देने की नौबत, खामोश करो, मैं जवाब दे रहा सबका जवाब हूँ, उसी किताब का जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी किताब। सामीन, ये उसने हवाला भेजा है, हिकायत औलिया से भेजा है, ठीक है, हिकायत औलिया यानी औलिया की हिकायात। तो मैंने जो किताब भेजी है उसके घर से, अल बिरलविया का तहकीक तनकीदी जायजा, ये अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी, ये वो आलिम है इसके नूर हसन के मसलक का, जिसकी तकरीर हुसामुल हरमैन में है, यानी कितना बड़ा मोतबर है ये। इसने इस किताब के सफ़ा नंबर 51 पे लिखा है कि भी जानता है कि हिकायात किसी अकीदे की अक्कासी तो कर सकती है, मगर अकायद के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। इल्म गैब नूर हसन का अकीदा है, और अकीदे के ताल्लुक से कोई हिकायत पेश करना इसकी जहालत है, इसकी नादानी है, बेवकूफ़ी है इसका मोतबर आलिम कह रहा है, जिसकी तकरीर मौजूद है हुसामुल हरमैन में। वो कह रहा है अकीदे को बुनियाद नहीं बना सकते, अकीदे के हिकायत को किस्से कहानी को अकीदे की बुनियाद दलील नहीं बना सकते, और ये हमारे घर से ये भी पेश कर रहा है। दूसरी बात, सामीर इसने जो पेश किया है वो कश्फ करामात के कबील में से है। क्या है ये? मुकम्मल इबारत पढ़े तो पता चलेगा ना। कश्फ करामात के कबील में से है, और इसका हकीमुल उम्मत, हयात हकीमुल उम्मत में लिखता है मदियार खान नईमी की हिकायत जो है, कश्फ करामात जो है, ये दलील नहीं होती, नाकीदा बनता है। मैं दलील दे रहा हूँ सामीन, देख लिया मैंने, इसके हर दलील को मैंने जवाब दिया है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है। मैंने फतवा रज़विया और फतवा फैजुर रसूल, दूसरे ये गायतुल मामूल मैंने भेज करके इसके मुजद्दिद को नूर हसन को इसके इल्म गैब के अकीदे पर मैंने कुफ्र, काफिर, मुशरिक, शैतान, देव का बंदा साबित किया। इसकी हिम्मत नहीं है उस किताब का नाम ले और इबारत पढ़ के बताया कि यहाँ पे ऐसा है, इसका जवाब ये है। जवाब तो देना नूर हसन, तेरी हिम्मत नहीं तो क्यों हिम्मत करता है अली से बात करने के लिए? तेरे लोग डिंगे मारते हैं। जनाब हजरात, आप देख रहे हैं कितनी ये बदतमीजी कर रहे हैं, घिर गए हैं। अब एक और चीज़ मैं मालूम करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात हासिल होते हुए ये इल्म ना हुआ कि किस औरत के पेट में लड़की है लड़का, और वली को विलायत के तौर पर जो है ये बात का इल्म हो गया कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, और इस बात को थानवी जी ने तस्लीम किया। नबी हो के नबी को मालूम नहीं, ठीक है, नबी को ये पता नहीं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, मगर एक गैर नबी को, नबी के उम्मती को मालूम हो गया। बताइए, जो गैब, जो चीज़ हुजूर को हासिल नहीं, वो उलमाए देवबंद के बुजुर्ग को हासिल हो गई। वाह, क्या कश्फ करामत है, क्या बात है, जो नबी को मौजज़े के तौर पर अल्लाह की अता करदा तौफीक पर हासिल ना हुआ। अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन है मुसलमानों, इसका फैसला करो। जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो उसको तो ये मालूम नहीं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का। यही तो हम कहते हैं कि देवबंदियों समय क्यों निकला, इसीलिए निकला कि देवबंदी जिन जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए करते हैं, वो अपने घर के सड़े हुए बदबूदार काफिर और गद्दार रसूलों के लिए तस्लीम करते हैं। यही मेरा जो है दावा है, और इसी वजह से मैं इन देवबंदियों से निकला था। अपने घर के बुजुर्ग के मानने के लिए तैयार है,
عبداللہ خان راجپوت کو یہ تسلیم کر رہا ہے تھانوی کہ ہاں وہ یہ بتا دیتے تھے کہ وہ جب کوئی آتا اور وہ تعویذ مانگتا تو کہتا کہ ہاں جا تجھے لڑکی ہے یا لڑکا، مگر رسول اللہ کے لیے اگر یہ بات کہہ دی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ غیب کی بات ہے، یہ رسول اللہ نہیں جانتے، مگر عبداللہ راجپوت جانتا ہے۔ تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لڑائی تو ہماری یہی ہے کہ تم دشمن رسول ہو، غدار رسول ہو، اللہ رسول کے دشمن ہو، ٹائم ہو گیا، جو باتیں رسول اللہ کے لیے انکار کر دیتے ہو وہی باتیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کرتے ہو، یہی تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، کوئی اور جھگڑا تھوڑی ہے۔ ٹائم ہو گیا، بتائیے عبداللہ راجپوت کے لیے ماننے کو تیار ہے؟ والا بھیج دو بشیر، چلو بسم اللہ الرحمن بشیر بھائی نے بھیج دیا پہلے ہی، ابھی دوسرا بشیر بھائی بھیجا کیا؟ دوسرا خاموش بھیج دیا۔ بشیر، اس کو بولو میرے بارے میں نہ بولے ہو، میں اس کے بارے میں ایک دم خاموش رہتا ہوں۔ یہ بتائیے مجھے تھوڑا سا اتنا اور جواب دیجیے، خاموش ایک منٹ بشیر خاموش کر، ارے یار مجھے کیوں بولنا پڑ رہا ہے بار بار خاموش رہا، مجھے کیوں بار بار بولنا پڑتا ہے، خاموش رہا، خاموش کرا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم دیکھو، فالتو کی بات ہوتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس نے بات کہی کہ تم جو نبی علیہ السلام کے لیے انکار کرتے ہو وہ اپنے اولیاء کے لیے مانتے ہو، یہ بار بار یہ کہتا ہے، میں اس کی اس اعلان کی دھجیاں اڑاتا ہوں اور اس کو ذرہ ذرہ کر رہا ہوں میں اس کو۔ سامعین، یہ ہم اپنے انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا عقیدہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو اولیاء کے لیے مانتے ہیں وہ کشف و کرامت مانتے ہیں، نہ کہ غیب مانتے ہیں۔ اس نے جو پیش کیا ہے کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، نہ کہ معجزہ اولیاء لکھا ہے یہاں پہ۔ اگر یہ معجزہ اولیاء ہوتا تو پھر یہ اس کا کہنے کا حق تھا، یہاں حکایات لکھا ہوا ہے، اور میں نے عبدالحکیم صرف قادری کتاب سے پیش کر دیا ہے کہ کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی۔ حکایات جو ہے، قصے کہانی جو ہے، عقیدے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، اس کو شرم نہیں آتی، یہ کچھ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یہ خود بدتمیزی کر رہا ہے اور مجھے بول رہا ہے کہ جو اپنے انبیاء کا عقیدہ کا انکار کرتا ہے وہی اللہ والے کے لیے مانتا ہے۔ ہم اللہ والے کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو ثابت کرے گا تو، اللہ والے کے کشف و کرامات مانتے ہیں، اور کشف و کرامت تمہارے یہاں اصول میں بھی ہے کہ عقیدہ نہیں بنتا۔ سامعین، دوسری بات، اس نے کہا کہ معجزہ، اس نے جملہ نام لیا ہے معجزہ، ارے تیرا مجدد نے تو شق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن کی اس آیت سے علماء نے چاند کے دو ٹکڑے کو ثابت کیا ہے، تیرا مجدد نے الملفوظ کے اندر شق القمر معجزہ اس کا انکار کیا ہے۔ اب بتا، تو اگر نبی علیہ السلام کے لیے غیب معجزہ مانتا ہے تو تیرا مجدد معجزہ کا انکار کرے کافر ہو کہ نہیں ہو، بتا تو۔ جھوٹ بولنا دیوبندیوں کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر دیوبندی ہو جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے تو اس کا دیوبندی دھرم میں رہنا آوشکتا نہیں ہے۔ دیوبندی بننے کے لیے جھوٹا، مکار اور بہت ساری مکاریاں جمع ہونا اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جناب حضرات، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو، معلوم نہ ہو، میں وہی تو پوچھ رہا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے کہ صرف رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے یا حضور کے علاوہ کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہے، اس کا اس نے جواب نہیں دیا تھا، سمجھے؟ اسی لیے پوچھا تھا کہ یہ جب اس بات کا کلیئر کر دے گا تو پھر بات اور خلاصہ ہو جائے گی، مگر اس مکار نے، اس دجال نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اور یہ سعودیہ کے ریال کی طرح اس کو نگل گیا، ہضم کر گیا، کھا گیا، جواب نہیں دیا۔ جو بات رسول اللہ کے لیے تسلیم نہیں کرتا وہی بات اپنے گھر کے عبداللہ راجپوت کے لیے تسلیم کر رہا ہے۔ حضور کو معجزات کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزے عطا کیے ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب حاصل کرایا ہے، اس کے ماتحت، اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نہیں جانتے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، مگر یہ بدبودار جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اور رسول اللہ کے لیے وہ چیز تسلیم نہیں کی، کیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، نبی نہیں جانتے، مگر دیوبندیوں کا عبداللہ خان راجپوت جانتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مکاری کر رہا ہے، خود مسلمان فیصلہ کر لیں گے سن کر۔ معجزہ ہوتے ہوئے نہیں اور کرامت ہوتے ہوئے سب کچھ جان رہے ہیں، معجزے والے کے لیے انکار اور صرف کرامت والے کے لیے اقرار۔ واہ، کیا یار انداز ہے۔ حضور غوث اعظم کے لیے میں اگر یہ کہہ دیتا کہ بتاؤ حضور غوث اعظم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا،
فوراً انکار کہ نہیں جانتے، یہ تو صرف یہ تو غیب ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. واہ کیا بات ہے یار. بتائیے اس بات کو تم حضور غوث اعظم کے لیے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جواب دو. سو گئے کیا تم؟ جواب دو اس بات کا کہ حضور غوث اعظم کے لیے اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں، کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے لڑکیاں کا. بصیر خاموش کرو. ہاں بولو بولو بولو. تو خاموش کیوں نہیں کراتے اس کو تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں میں نے جواب دے دیا ہے اس کو کہ ہم نہیں دیا ہے. خاموش رہو. سامعین خاموش رہو، خاموش رہو، میرے بارے میں خاموش رہو. سامعین میں نے جواب دیا ہے. اس نے کہا کہ اپنے انبیاء کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہو اور وہی بات اولیاء کے لیے مانتے ہو. تم بتاؤ. میں نے کہا ہی نہیں ہے یار. خاموش رہو، خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. خاموش کرو اس کو، خاموش کرو. میں تیری بارے میں بالکل خاموش رہو. بصیر خاموش کرا، بصیر خاموش کرا، بصیر خاموش کرا. میں بصیر خاموش کرا، خاموش کرا. میں دلیل دیا ہوں. بصیر خاموش کرا. میری باری مت، 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 اپنی باری، اپنی باری میں اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا. خاموش رہا. مجھے کیوں اپنی بارے میں خاموش کرانا پڑتا ہے بار 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 بار؟ میں تیری بارے میں بالکل نہیں بولتا ہوں. خاموش رہا، خاموش رہا. یہ دیوبندی کی یہ ہمت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے. تیری بات تیری بارے میں نہیں بولتا. تیری بزدلی ہے، تیری ہجرت ہے کہ تو میرے بارے میں بولتا ہے. سامعین خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. سامعین میں نے جواب دیا ہے کہ ہم انبیاء کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. تو غیب ہمارے اکابر سے ابھی تک اس نے ہمارے اکابر کسی کتاب سے عقیدہ جملے کے ساتھ علم غیب ثابت نہ کر سکا. اور سامعین میں نے اس کے گھر سے ثابت کیا تھا. اس نے کہا جو علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے. میں اس کے فتاوی رضویہ، فتاوی فیض الرسول، غایۃ المعمول، 3 کتاب سے میں نے اس کو، اس کے مجدد کو مشرک، کافر، دیوکبند، شیطان ثابت کیا ہے. اس کا ابھی تک دفاع نہیں کر رہا ہے. کتنا بڑا بزدل ڈرپوک ہے یہ دیکھو. اور اس نے خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. تیری ہر ہوا، تیری ہر کو جواب دے رہا ہوں میں. سامنے اس نے حکایت اولیاء پیش کیا ہے. میں نے اس کے جواب میں پیش کیا ہے تیرے گھر کے عبد الحکیم صرف قادری کتاب سے کہ حکایات سے عقیدہ نہیں بنتا. اور وہ حکایت جو وہاں لکھا ہے تو نے پڑھا، حکایت اولیاء، اور حکایت سے عقیدہ نہیں بنتا. تیرا رد کر دیا. دوسری بات تو نے کہا اسی وجہ سے میں نے دیوبندی چھوڑا اور بریلوی بنا ہے. تو دیوبندی تھا ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حوالہ بھیج دے. ہاں میں دیوبندیوں میں تھا. میں خاموش رہو، بیچ مت بول، بیچ مت بول، بیچ مت بول، بیچ مت بول، بیچ مت بول. اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں، اپنی باری میں، اپنی باری میں بولنا. خاموش کرا بصیر، بصیر خاموش کرا. میں تیری بارے میں بالکل نہیں بولتا ہوں. تو نے بولا کہ میں اسی وجہ سے دیوبندی چھوڑ کے بریلوی بنا ہوں. تمہارا مجدد کہہ رہا ہے الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 36 میں لکھ رہا ہے کہ وہابیت کے لیے دعا فضول ہے، ثم لا يعودون، کہ ان کے لیے آ چکا ہے، وہابی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو پتہ ہے چلا. لوٹ کے نہیں آئے گا کافر. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. دیکھو سامنے گالی دے، میری بارے میں گالی دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں ادب سے، محبت سے بات کرتا ہوں اور شرائط میں بات طے ہے. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری بارے میں مت بول، میری بارے میں مت بول. میں جو بات کرتا ہوں، سامعین دیکھو، سامعین دیکھو میری بارے میں کتنا بول رہا ہے. خاموش رہا، خاموش رہا. بصیر خاموش کرا، 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 بصیر خاموش کرا. اس کو میری باری ہے، یہ میری باری ہے. ہاں شرائط میں طے ہے کہ درمیان میں جو بولے گا اس کی شکست ہوگی. تو وہ جو کتاب رشیدیہ، مناظرہ رشیدیہ ہے، اس کا جو ترجمہ کیا تمہارے مولویوں نے، اس میں دیکھ جو درمیان میں بولے وہ جاہل ہے. جو بولے تو جاہل ہے تو. چلو خاموش رہو. سامعین یہ جھوٹ بولا، اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں دیوبندی تھا بریلوی بن گئے. اس کا مجھے کہہ رہا ہے دیوبندی جو بنتا ہے وہ بریلوی بنتا ہے. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں، اپنی باری میں، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا. میرا ٹائم مت لے، میرا ٹائم مت لے، میرا ٹائم مت لے، میرا ٹائم مت لے، میرا ٹائم مت لے. خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری میں مت بول، میری باری میں مت بول. سامعین دیکھیں میری باری میں بول رہا ہے. اس نے اپنے مجدد کو مشرک، کافر، دیو کا بندہ، شیطان ثابت کر کے ابھی تک اس کا دفاع کر نہیں پا رہا ہے، نہ مسلمان ثابت کر پا رہا ہے. میں اس کے ہر دلیل کا جواب دے دیا میں نے. اس نے جو کہا ہے کہ تم اپنے
اپنے اکابر کے لیے علم غیب مانتے ہو عقیدہ، لیکن اللہ کے خاموش رہو میرا ٹائم باقی ہے. نہیں بیچ میں بولا ہے، مجھے کب بولنے دو، مجھے کب بولنے دو. چلو میری بارے میں بولنے نہیں دیا. بول اب میں سامعین دیکھے میری بارے میں بولنے نہیں دے رہا ہے اور یہ بول رہا ہے 2 منٹ. جناب حضرات ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ میرے جو ہے سوال کا جواب دیتے جو میں نے پوچھا تھا کہ جو حکم علماء بریلوی پر لگے گا وہی حکم کیا علماء دیوبند پر بھی لگے گا؟ تو انہوں نے اس وقت تو شاید کہا تھا اس بات کو کہ ہاں یا نہ، پتہ نہیں کیا کہا تھا، مگر جس وقت میں نے یہ پوچھا کہ بتائیے یہ پیٹ کا بچہ جب نبی نہیں جانتے تو پھر نبی ہی نہیں جانتے یا نبی کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں جانتا؟ تو انہوں نے مکاری کی، جواب نہیں دیا، ایسے ہی واپس پلٹ گئے. ارے کم سے کم اپنے شیطان ملاؤں کے برابر ہی مان لو. رسول اللہ کے لیے بالکل ایک طرفہ انکار، واہ کیا بات ہے. اور حضور کے گناہ مطلب حضور کے امتی کے لیے اور حضور کے دشمن کے لیے، سمجھے؟ تم اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو، جو دشمن ہیں اور اپنے گھر کے بزرگ کے لیے، اپنے گھر کے جو ہے ایک بوڑھے کے لیے تم یہاں تسلیم کر رہے ہو. کیسے مردود انسان ہو، بے شرم و بے غیر، تو شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کے لیے کھلم کھلا انکار. اور اگر کوئی رسول اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کر لے یا یہ عقیدہ مان لے کہ رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ کفر ہے، شرک ہے. ارے بے شرم ہو، جتنا تم اپنے گھر کے بزرگ مانتے ہو اتنا ہی کم سے کم رسول اللہ کو مان لیتے. بے غیر تو، بے شرمو، بے حیا لوگوں، شرم نہیں آتی ہیں؟ ارے معجزہ زیادہ بڑا ہے یا کشف و کرامت زیادہ بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے ساتھ نہیں جان سکے اور تمہارے گھر کے شیطان بزرگ جو کہ ولی بھی نہیں ہے تو بغیر مان لیے ہیں؟ ارے کم سے کم کچھ تو جواب دو. ایک اور دعویٰ یہاں میں کر رہا ہوں، دیوبندیوں کا بزرگ جو مولوی زکریا ہے اس نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کو بھی غیب کا علم عطا کیا ہے. انبیاء کے وسیلے سے اولیاء اکرام کو بھی غیب کا علم حاصل ہے. کس کو؟ اولیاء اکرام کو. کس کے وسیلے سے؟ انبیاء کے وسیلے سے، نبیوں کے وسیلے سے. میں کہوں کہ ہمارے نبی کے وسیلے سے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے نبی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو بھی غیب کا علم عطا کیا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں یہ بات موجود ہے. مولوی زکریا نے اس بات کو لکھا ہے. خاموش کرو اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا علم تم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہو تمہارے بزرگ اکابر کے لیے، کم سے کم اتنا تم نبی کے لیے مان لیتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں اس کے جال حق میں کیا حوالہ کیا کہہ رہا ہے اس کا حکیم الامت. یہ دیکھیں یہ حوالہ بھیجو اس کو. استغفر معاذ اللہ. یہ ہمارے اکابر کے عقیدے کے متعلق اس کا احمد یار خان نعیمی جال حق میں لکھتا ہے، قاسم نانوی قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا. استغفر اللہ. یہ کہہ رہا ہے اپنے اولیاء کے اپنے اکابر کے برابر تو مان لیتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کتنی بڑی گستاخی اللہ کے نبی کس نے کی. ہم تو نبی بشیر خاموش کراؤ. بشیر خاموش کرو میری باری. بشیر خاموش کرو. اگر میں اس کے قول کے خلاف جاؤں تو بتا. بشیر خاموش کرو. 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 بشیر خاموش کرو.
بصیر خاموش کراؤ اس کو. میری باری ہے, میری باری ہے. دن بھر ہو خاموش جائے, کراؤ, سال بھر ہو جائے. خاموش کراؤ. بصیر خاموش کراؤ, بصیر خاموش کراؤ. بصیر میری باری میں بولنے دے, میری باری میں بولنے دے, میری باری میں بولنے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے. اس نے کہا کہ تم کم سے کم تم اپنے اکابر کے علم کے مطابق برابر استغالیہ دے رہا ہے. سامعین دیکھو, اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے گستاخ ہو گئے, نبی کا گستاخ ہو گیا. ہم نہیں مانتے تم جیسے کہہ رہے ہو, ہم نہیں مانتے. ہم کیا مانتے, تمہارے گھر سے ثابت ہے. ہم اللہ کے نبی علی فون کاٹ کے بھاگتا ہے, پھر فون لگاتا ہے. نہیں ہے وہ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, میں ان کی فون بات کاٹ کے بھاگا کیوں, پہلے بتا. دلائل کے میں نے تیرے مجھے کافر ثابت کیا, مشرک ثابت کیا, دیو کا بندہ ثابت کیا, شیطان ثابت کیا. نور حسن آخر تک اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے اس کے ہر دلیل کا جواب تمہارے گھر سے میں نے تو لوگ سن لیں گے, لیکن تو اپنے تو تیرا مناظر کیوں خاموشی کرا. Put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو فون کیوں کاٹ دیے؟ فون اس لیے کاٹا سالا 2 گھنٹے ہو گئے تمہاری طرف فالتو تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں, ٹائم برباد کر رہے ہو سالا. 20 منٹ 20 منٹ کے آدھا گھنٹہ لے لیتے, میں کسی سے بات کروں گا 20 منٹ میں ہی بات کر لوں گا. لوگ سن لیں گے دلائل کس کی مضبوط ہے اور کون بھاگا کہاں سے. ہاں نہیں وہ تو سن لیں گے. دھجیاں اڑائی فون کاٹ کے بھاگا. سامعین فون کاٹ کے بھاگا ہے. سامعین کیا دلائل میں نے دیا ہے, باطل کانپنے لگا ہے, باطل کانپنے لگا ہے. ماشاء اللہ, میں نے جو دلائل